नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिक व तहव्वुलि आफ़ियतिक व फुजाअति निक़मतिक व जमीइ सख़तिक अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हज़न वल अज्ज़ि वल कसल वल जुब्नि वल बुख़ल व दलाइद दैनि व गलबतिर रिजाल। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली मा क़द्दमतु व मा अख़्ख़रतु व मा असररतु व मा आलनतु व मा असरफ़तु व मा अन्त आलिमु बिही मिन्नी अंतल मुक़द्दिमु व अंतल मुअख़्ख़िर ला इलाहा इल्ला अंता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 19 पारा आज हम शुरू करने जा रहे हैं और सूरह अन-नूर कल मुकम्मल होने से रह गई थी। आज हम वर्स 51 से शुरू करेंगे। उम्मीद है कि जो भी कल हमने पढ़ा उसे आप लोगों ने समझा और अल्लाह से प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको सूरह नूर के इन अहकामात पे अमल करने की तौफीक दे, क्योंकि जब भी सूरह नूर और सूरह अहज़ाब की आयत आती हैं तो यही ख्यालात आते हैं कि अल्लाह ताला ने मर्दों के ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों नहीं रखी और हम ख़वातीन पे क्यों रखी। तो अगर आप गौर करें तो जो भी हुक्म कल हमने पढ़े स्पेशली पर्दे से मुतालिक, तो मर्दों को 2 हुक्म दिए, औरतों को 3 हुक्म दिए। सिर्फ एक हुक्म हमें ज़्यादा मिला है। मर्दों से ही बात पहले शुरू हुई, औरतों की बात बाद में आई। मर्दों को पहले कहा गया कि अपनी आंखें, अपनी नज़रें नीचे रखो, शर्मगाह की हिफाजत करो। सेम हुक्म औरतों को दिया गया। सिर्फ तीसरा हुक्म क्या था कि अपने जुयूब को ढांपो, अपने हेड स्कार्फ को, दुपट्टों को, चादरों को जो सर पे ले रखी हैं उनको सीनों तक कवर करो। ये एक एक्स्ट्रा हुक्म था। इस चीज़ को अगर हम प्रैक्टिकली देखें, अगर अल्लाह ताला ऐसी पाबंदियां मर्दों पे लगा देते तो मर्द बाहर जाके क्या वो सारे काम कर सकते थे जो आज वो कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने हमें तो मलकाएं, क्वींस बना बना के अपने घरों में बिठाया कि हम पे कमाने की, घर चलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं डाली और ये सारी बड़ी अहम जिम्मेदारी मर्दों पे डाल दी। और वो बाहर जाएं और उन पे अगर ये पाबंदियां हों तो क्या वो सारे काम करेंगे? अल्लाह ने हमें हर फिजिकल मेहनत वाले काम से बचाया और मर्द पे वो जिम्मेदारी डाली, तो क्या उन पाबंदियों के साथ वो ये काम करेंगे? और फिर दूसरी बात कि फितने में मर्द डालता है या औरत डालती है। खूबसूरती, ब्यूटी, हुस्न अल्लाह ने औरत को दिया है ज़्यादा कि मर्द को दिया है। जो चीज़ खूबसूरत लगती है उसी को छुपाया जाता है। औरत का जो वर्ड है आइन वाओ रॉ ता, औरा, औरा का मतलब ही यही है, छुपा हुआ, कवर्ड, क्योंकि वो एक ब्यूटी है, उसको नजर लग सकती है। तो उसको उन्हीं नजरों के सामने भेजा गया जो उसकी महरम थी, उनके सामने वो जीनत इख्तियार कर सकती है। फिर बहुत सी खवातीन ने ये भी समझा कि अब अगर इस तरह सारी पाबंदी लग गई तो अब तो हम कभी फैशन ही नहीं कर सकते, कपड़े ही नहीं बना सकते, मेकअप ही नहीं कर सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने वो रिश्ते बयान किए हैं जिनके सामने आप जीनत का इजहार कर सकते हैं, लेकिन नामहरमों को फ्री में अपना आप दिखाना, अपनी ब्यूटी दिखा के हम कौन सा बड़ा कमाल हासिल कर लेते हैं। इतनी खूबसूरती से अल्लाह ने हमारी हिफाजत के ज़राए सूरह नूर में मुकर्रर किए, ज़िना की सज़ाएं मुकर्रर की, एक हेल्दी सोसाइटी बनाई, एक औरत की, बच्चों की हिफाजत के इक़दामात किए, हमारी प्रोटेक्शन के, हद क़ज़फ़ कोई हमारे ऊपर स्लैंडरिंग नहीं कर सकता, उसे 80 कोड़े लगेंगे। इतना मेहरबान रब अगर हमें एक हुक्म देता है कि हम अपने घर में, हमारे मेहमान आ रहे हैं या हम किसी के घर गए और हमें नामहरमों से इंटरेक्शन हो रहा है, तो उस वक्त हमारी एक डिसेंट ड्रेसिंग अगर है कि हमने अपने आप को प्रॉपर कब तरीके से कवर किया हुआ है, हमारे बाल नजर नहीं आ रहे, सीना कवर्ड है, कपड़े सी थ्रू नहीं है, टाइट नहीं है, एक डिसेंट ड्रेसिंग करके हम उनके सामने इंटरेक्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत बात है? इसमें जो हमने कल अहकामात पढ़े ये सारे वो हैं कि आपके घर में नामहरम अगर आ जाए या आप किसी जगह गई हैं, तो हर जगह तो हम अबाया पहन के सारे वक्त नहीं बैठ सकते ना। अबाया जिल्बाब का हुक्म अभी सूरह अज़ाब में आएगा बाहर निकलने के लिए। तो यही बात थी और आज मजीद अहकामात हैं जो अभी बाकी हैं, तो इंशाअल्लाह ताला अपने दिलों से इन बातों को निकालें। अल्लाह ताला की ज़ात बहुत रहम करने वाली है, वो हमारे लिए जो हुक्म उतारते हैं वो हमारे ही फायदे के लिए होता है। चलें आगे बढ़ते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वर्स 51। इन्नमा काना कौलल मुमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुमा बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून।
بس مومنوں کی تو بات ہی یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ۔ ہم اللہ سے ناراض نہیں ہوتے، ہم یہ شکایت نہیں کرتے کہ اللہ تو نے ہمارے اوپر اتنی پابندیاں کیوں ڈال دی۔ وہ پابندیاں ہمیں پابندیاں لگتی ہیں کیونکہ شیطان انہیں ایسا بنا کے دکھاتا ہے، لیکن جب ہم ان کو پریکٹس کرتے ہیں تو واللہ ایسی کوئی پابندی ہمیں پابندی نہیں لگتی۔ اللہ ہمیں بہت سے ایسے موقع دیتا ہے جہاں پہ ہم اپنی زینت کا اظہار کر سکتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کو خوشی سے ایکسیپٹ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ساری خواہشیں پوری کر دے۔ آپ کو دنیا میں بھی جہاں جہاں الاؤ ہے زینت دکھانا، ایسے چانسز ملیں گے، لیکن اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض خواتین بہت ایکسٹریم کا رویہ یہاں اختیار کر لیتی ہیں، جس کی وجہ سے آج کل کی بچیاں، ٹین ایج اور دوسری خواتین ایک فتنے میں پڑ جاتی ہیں۔ مطلب خواتین کی گیدرنگ ہے لیکن بعض خواتین کہیں گی کہ نہیں ہم عبایا نہیں اتاریں گے، ہم اسکارف نہیں اتاریں گے۔ بعض جگہوں پہ نقاب لگائے ہوئے بھی لیڈیز گیدرنگ میں بعض خواتین چلی جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں نہیں ہٹائیں گے۔ تو یہ چیز شدت پسندی کی طرف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو رخصتیں ہمیں دی ہیں ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہم ٹھیک ہے، ہم اپنے تقوی کے حساب سے ہی بات سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ پھر دوسرے لوگ، دوسری خواتین، اسپیشلی ینگ ایج کی ٹین ایج بچیاں، انہیں پھر ایسا لگتا ہے کہ پھر ہم عورتیں تو کبھی زندگی میں زینت اختیار کر ہی نہیں سکتے۔ تو ایکسٹریم رویے پہ نہیں جانا چاہیے۔ 52، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس کا تقوی اختیار کرے تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کی قسمیں کھائیں، اپنی پکی قسمیں، کہ اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور جہاد پہ نکلیں گے۔ اب یہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ پردے کے سارے احکامات میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا اس دور میں نازل ہوئے جب منافقت اپنے عروج پہ تھی، اور منافقین کیونکہ مسلمانوں کی کامیابی سے جیلس ہو رہے تھے تو انہوں نے اس قسم کے فتنے شروع کیے تھے، اسکینڈل اور پروپیگنڈا نبی کی ازواج کے خلاف۔ تو اب منافقوں کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ کیا کرتے تھے۔ ان کو پہلی بات تو آپ کی گیدرنگ میں بیٹھنا ہی پسند نہیں ہوتا تھا، اور جب بھی کبھی قربانی کا ٹائم ہوتا تھا کہ دین کے لیے کام کرو تو وہ ایکسکیوز کر دیتے تھے۔ تو وہی بات یہاں پہ ہے کہ وہ اپنی پکی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دیں تو وہ ضرور نکلیں گے۔ کہہ دیجئے تم قسمیں نہیں کھاؤ، تمہاری اطاعت معروف ہے، یعنی اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ بلا شبہ جو عمل تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ پھر اگر تم منہ موڑو گے تو اس رسول کے ذمے صرف وہ ہے جو اس پر بوجھ ڈالا گیا ہے، اور تمہارے ذمے صرف وہ ہے جو تم پر بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اور اگر تم اس رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، اور رسول کے ذمے صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ضرور زمین میں خلافت دے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین جما دے گا، مضبوط کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے گا تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ تو یہ ہے، اگر ہم اللہ رسول کی اطاعت کریں، قرآن کو اپنی گائیڈنس کا ذریعہ بنائیں، نبی کی سنت کو اپنا لائف سٹائل بنائیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ہمیں عروج دے گا، زوال سے نکالے گا، خلیفہ بنائے گا، دین کو مضبوطی دے گا، امن کی حالت آئے گی۔ اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور کافروں کی بابت آپ یہ خیال نہ کریں کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والے ہیں، ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بلا شبہ وہ واپسی کی بری جگہ ہے۔ اے ایمان والوں، تمہارے غلاموں، لونڈیوں اور ان لڑکوں اور لڑکیوں کو جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، انہیں چاہیے کہ تم سے 3 بار اجازت مانگیں۔ اب یہاں سے دوبارہ دوسری پرمیشنز، یعنی ٹوٹل جو چیز بھی بے حیائی کی طرف لے جانے والی تھی، سوسائٹی کو ٹوٹلی کرپٹ کرنے والی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے اسٹیپس دیے ہیں کہ ہر طرف سے خاتمہ ہو جائے۔ سب سے پہلے گھر میں اندر آنے کے اسٹیپ سکھائے گئے کہ کس طرح اندر داخل ہو، پھر اس کے بعد گھر کے اندر اگر مہمان آ چکے ہیں یا ہم کہیں ہیں تو ہم عورتیں پھر اپنے آپ کو کس طرح پریزنٹ کریں۔ اور اب گھر میں کوئی آ نہیں رہا، گھر والے ہی ہیں، لیکن گھر والوں کے سامنے بھی ایسے ایٹیکیٹس بتائے گئے کہ اگر ہم اپنے گھر میں بچوں کو، اپنے ملازموں کو، گھر میں رہنے والوں کو یہ سکھا دیں تو گھروں میں بھی یہ سارے واقعات رک جائیں جو کہ آج ہو رہے ہیں۔
آپ کو پتہ ہے کہ ریشو یہ چل رہا ہے کہ ہم پہلے صرف ویسٹرن کنٹریز کی بات کرتے تھے، آج ایسٹرن کنٹریز میں گھروں میں بچیاں محفوظ نہیں ہیں اپنے سگے رشتہ داروں سے۔ آج ہمارے رورل ایریاز میں، دیہاتی علاقوں میں انسیسٹ کا ریشو اتنا بڑھ چکا ہے کہ بعض بچیاں، استغفر اللہ، یہ الفاظ بھی یوز کرتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، لیکن نہ باپ کی تمیز ہے نہ بھائیوں کی تمیز ہے۔ مطلب رشتے ختم ہو چکے ہیں، عزتوں کی پامالی ایکسٹریم لیول پہ جا چکی ہے اس جہالت میں آ کے۔ چھوٹی سی عمر میں بچے وہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں جس کے بعد پہلے سے ان میں یہ ارج آ جاتی ہے کہ وقت سے پہلے ان کو اس کو پریکٹس کرنا ہے۔ جیسے ویسٹرن کنٹریز میں گریڈ 6 سے بچوں کو سیکس ایجوکیشن اسکول سے دے دی جاتی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو اسکول میں امپلیمنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اپنے کولیگز کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا یہاں قانون بتایا کہ اپنے بچوں کو گھروں میں ہی کیا چیز سکھانی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، یعنی تمہارے غلام لونڈیاں، آج تو غلام لونڈیاں نہیں ہوتے لیکن آج میڈز ہوتی ہیں، ڈرائیورز ہوتے ہیں، گھر کے میل ملازم بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ بچے جو ابھی پیوبرٹی ایج کو نہیں پہنچے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں یہ ایٹیکیٹ سکھائیں کہ تم سے 3 بار اجازت مانگیں پھر گھر میں داخل ہوں۔ یعنی گھر کے اندر بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ کی میڈ صفائی کر رہی ہے، کبھی اس کمرے سے اٹھ کے اس کمرے میں جا رہی ہے، تو ہر چیز کے ایٹیکیٹس ہیں۔ بچے کچھ نہیں پتا، صبح ہی صبح جلدی اٹھ جاتے ہیں، اکثر بچے اسکول جانے کی عادت ہوتی ہے، ویکینڈ پہ چھٹی کا دن ہے، ماں باپ سو رہے ہیں، بچے جلدی اٹھ گئے، بھاگتے ہوئے گئے، دھڑ کر کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ تو یہ مینر سکھانے ہوں گے کہ اجازت مانگ کے، نوک کر کے پھر اندر آئیں، اور خاص ٹائمنگز بتا دی کہ ہر وقت نہیں، کس طرح سے؟ نماز فجر سے پہلے۔ نماز فجر سے پہلے انسان کس ڈریس میں ہوتا ہے؟ ظاہر ہے اپنے نائٹ ڈریس میں ہوتا ہے۔ اور جب تم دوپہر کو کپڑے اتارتے ہو، دوپہر کا ٹائم نیپ لینے کا ٹائم ہوتا ہے، قیلولہ، کھانا کھانے کے بعد انسان تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرتا ہے، تو جب ریسٹنگ پوزیشن ہوتی ہے تو انسان اپنے کپڑے ہلکے کر لیتا ہے، اتار دیتا ہے، ڈریس چینج کر لیتا ہے، یا کسی بھی اپنے بیڈ روم میں حالت میں انسان اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ تو پھر اگر بیڈ روم میں اس حالت میں ہے تو پھر تمیز سکھائیں اپنے ملازموں کو اور بچوں کو کہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کو جس وقت نیپ لیتے ہیں، اور نماز عشاء کے بعد۔ نماز عشاء کے بعد کیا ٹائم ہے؟ سونے کا ٹائم ہے، اور سوتے وقت انسان آف کورس اپنے نائٹ ڈریس میں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ جو 3 وقت ہیں، ثلاث مرات من قبل صلاۃ الفجر وحین تدعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء ثلاث عورات لکم۔ دیکھیں عورات کا ورڈ آ رہا ہے نا یہاں، یہ 3 عورات ہیں، چھپنے کے، پوشیدہ رکھنے کے اوقات ہیں، خلوت اور پردے کے۔ ان اوقات کے بعد بلا اجازت آنے سے نہ تم پر اور نہ ان پر کوئی گناہ ہے۔ یعنی ان 3 ٹائمنگز کے علاوہ اگر وہ وداؤٹ نوک کیے بھی آ جاتے ہیں پھر کوئی پرابلم نہیں۔ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آیا جایا کرتے ہو۔ اب ظاہر ہے ایک روم سے دوسرے روم میں ہر وقت تو انسان اجازتیں لے لے کے نوک کر کے تو نہیں جا سکتا نا، ایک گھر میں رہتے ہوئے۔ تو 3 ٹائمنگز بتا دی گئی۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے، اور یہ کرنا بہت ضروری ہے۔ گریڈ 1 اور ایون کے KG کنڈر گارڈن بچے یہ باتیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے گھر میں پیرنٹس کو کس حالت میں دیکھا، اپنے فرینڈ سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں اسکولوں میں بچے، جب کیئر نہیں کی جاتی ان باتوں کی۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمُ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اور جب تم میں سے لڑکے اور لڑکیاں بلوغت کی حد کو پہنچ جائیں، یعنی اب وہ بچے نہیں رہے، وہ کیا ہو گئے؟ پیوبرٹی ایج کو پہنچ گئے، تو انہیں چاہیے کہ وہ بھی اسی طرح اجازت مانگیں جس طرح ان سے پہلے ان کے بڑے اجازت مانگتے رہے ہیں۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا ہے۔ یعنی پھر وہ جو ہم نے پیچھے سارے اصول پڑھے تھے کہ جب پیوبرٹی ایج میں آ جائیں گے تو پھر ان پہ وہ ساری پابندیاں لگیں گی۔ اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں، والقواعد من النساء، قواعد، اللہ نے یہ نہیں کہا 50 ایئرس کی عورتیں، 60 ایئرس کی عورتیں، اللہ نے یہ نہیں کہا عجوز، بوڑھی عورتیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بدون حید، مینوپاز والی عورتیں، کیونکہ میننگ میں یہ سب چیزیں آتی ہیں، لیکن اللہ نے اتنا خوبصورت ورڈ یوز کیا ہے، قواعد، گھروں میں بیٹھ رہنے والی عورتیں، یعنی عمر رسیدہ، ایسی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، لا یرجون نکاحا فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ،
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس ایج میں اگر عورت پہنچ جائے کہ اب اسے نکاح کی کوئی امید ہی نہیں ہے، کوئی خواہش ہی نہیں ہے، مطلب ایج اتنی ہو چکی ہے بیٹھ رہنے والیاں کہ اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے نا ایج کے بعد۔ اب بعض کہتے ہیں کہ نہیں جنہیں مینوپاز ہو گیا، تو مینوپاز تو آج کل ارلی 40s میں بھی ہو جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں 50-60 ایئرس کی عورتیں سن رسیدہ۔ تو آج کل کی عورتیں تو یوگا اور ایکسرسائز کر کے اور کیٹو ڈائٹس کر کے اور اس قسم کی کورین پروڈکٹس یوز کر کر کے اپنی سکن کی حفاظت کر کے نظر ہی نہیں آتا کہ وہ 60 ایئرس کی ہیں کہ 50 ایئرس کی، اتنی ینگ لگتی ہیں۔ تو اللہ نے یہاں کنڈیشن یہ بتا دی کہ جو نکاح کی امید ہی نہیں رکھتی، مطلب وہ عورت فتنہ آپ پھیلا ہی نہیں سکتی، اس کو دیکھ کے کوئی مرد اس کے دل میں کوئی فتنہ نہیں جاگے گا، تو پھر ایسی عورت کیا ہے، ان پہ کوئی گناہ نہیں کہ وہ کیا کریں، اپنے پردے داری کے کپڑے اتار دیں۔ کپڑے اتارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ نیکڈ ہو جائیں، انہیں ایک آبویس سی چیز ہے کہ وہ جو پابندی لگائی تھی کہ تم اپنے سروں کو کور کرو، سینوں کو ڈھانپو، چادریں لو، ایسے تنگ ڈریس نہیں پہنو، سی تھرو نہ ہو، تو ان پابندیوں کے حساب سے کہا کہ اب وہ چادر کو جیسے اگر اتار دیں، دوپٹہ ڈالا ہوا ہے سر پہ نہیں ہے، تو اس حساب سے یہ چیز جو ہے اب اتنی سخت نہیں ہے ان کے لیے، کیونکہ وہ فتنہ نہیں پھیلا سکتی۔ لیکن کنڈیشن ہے، وہ کیا ہے کہ وہ اپنی زیب اور زینت ظاہر کرنے والی نہ ہو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مکمل ہی اتار دیں کہ پھر اگر اس وقت بھی ان کے فیگر میں کروز نظر آتے ہیں تو وہ چھپانے چاہیے، زینت نہیں ظاہر ہونی چاہیے، اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے بہت بہتر ہے، اور اللہ سمیع اور علیم۔ اس آیت کو ہم پڑھتے تو ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے زمانوں کی جو بھی بڑی بوڑھیاں ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ ہماری نئی ینگ جنریشن سے فتنہ نہیں پھیلاتی، لیکن اس کے مقابلے میں آج بھی جبکہ ان کو دیکھ کے کوئی فتنے میں نہیں پڑا، پھر بھی ان کے دوپٹے ان کے سروں سے نیچے نہیں گرتے، وہ اتنا اہتمام کرتی ہیں۔ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج، اندھے پر کوئی حرج نہیں، نہ لنگڑے پہ حرج ہے، نہ مریض پہ کوئی حرج ہے، نہ خود تم پہ کوئی حرج ہے۔ کس چیز کا حرج؟ کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ پہلے زمانے کے بھی ایسے رولز بنا رکھے تھے، ایسی کسٹمز ہوتی تھی کہ دوسرے گھروں سے نہیں کھاتے تھے، رشتہ داروں کے یہاں اوائڈ کرتے تھے، جیسے ہندوؤں میں ہوتا ہے، اور ہم آج بہت سے مسلمان کی بیٹی کے گھر جا کے تو پانی بھی نہیں پئیں گے، اس کے گھر کا نمک نہیں کھائیں گے۔ تو یہاں یہ چیز کلیئر کر دی گئی کہ اسلام میں ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں، تم اپنے گھروں سے کھاؤ، اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ، اپنی ماؤں کے گھروں سے، بھائیوں کے گھروں سے، بہنوں کے گھروں سے، اپنے چچاؤں کے گھروں سے، پھپھیوں کے گھروں سے، اپنے ماموں کے گھروں سے، اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی چابیوں کے تم مالک ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور کھانے کا طریقہ کیا ہے؟ تم مل کے کھاؤ، کوئی الگ نہیں، کوئی حرج نہیں، الگ الگ کھاؤ، کوئی حرج نہیں۔ الگ الگ کھانا مجبوری کی حالت میں الاؤ ہے، لیکن بہتر برکت کب ہے؟ جب مل کے کھاؤ۔ پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کہو، یہ ہیں ایٹیکیٹس۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی بھی نہیں ہوتا گھر میں، تو کیا کریں؟ تو بھی سلام کہہ دیا کریں، فرشتے لکھتے ہیں۔ پھر جب تم داخل ہو اپنے لوگوں کو سلام کہو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت ہے اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه علی امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، بس مومن تو صرف وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے، اور جب وہ رسول کے ساتھ کسی اجتماعی کام پر ہوتے ہیں، یعنی دین کا کام ہے، ایک پروجیکٹ ورک ہے، اس وقت کی بات ہو رہی ہے، تو آپ سے اجازت لیے بغیر وہاں سے چلے نہیں جاتے۔ یہ ہے ڈسپلن۔ جب کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی پروجیکٹ ورک ہو رہا ہے، یا کسی جگہ کسی اہم معاملے کے ڈسکشن کے لیے جمع ہوئے ہیں، تو خاموشی سے کھسکنا بالکل صحیح نہیں۔ اے نبی، بلا شبہ جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، یعنی آپ کو جانا ہے، آپ پرمیشن لے کے بتا کے چلے جائیں۔ چنانچہ جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے اجازت مانگیں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ لیکن اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اگر اللہ نے کہا ہے کہ پرمیشن لے کے نکل جاؤ، اب میٹنگ ہو رہی ہے، اہم بات ہو رہی ہے، آپ کو کوئی غیر ضروری کام ہے، اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، اور آپ کہیں نہیں میرے پاس آپشن ہے، میں بتا کے چلی جاتی ہوں، اور آپ کہیں اچھا میں جا رہی ہوں، مجھے فلاں کام کرنا ہے، تو پھر اللہ نے یہاں کیا کہا؟ آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے موقعوں پہ چھوڑ کے جانا پھر کیا ہوتا ہے؟ مغفرت کس کے لیے مانگی جاتی ہے؟ غلطیوں پہ ہی مانگی جاتی ہے نا، تو یہ اپنا اجر کھونے والی بات ہے۔ بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تم رسول کے بلانے کو باہم ایک دوسرے کے بلانے کے مانند مت ٹھہراؤ،
یعنی یہ نہیں ہے کہ رسول کو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول بھی ایک عام انسان ہے، کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک عام انسان کی طرح ڈیل کرنا شروع کر دیں۔ ہم اسے سپر ہیومن فرشتہ نہیں بنا سکتے، اللہ کے لیول پہ نہیں لے جا سکتے، لیکن ایک بالکل عام انسان کی طرح بھی ٹریٹ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پیغمبر ہے، اللہ سے کلام کرتا ہے، اللہ کی بات ہم تک پہنچاتا ہے، اس کی ریسپیکٹ کا ایک لیول ہے۔ تو ایسے جیسے صحابہ ایک دوسرے کو آپس میں کال آؤٹ کرتے تھے، نبی کو ایسے نہیں بلا سکتے یا محمد۔ ابھی یہ سب آئے گا سورہ حجرات میں جب ہم پڑھیں گے۔ یقیناً اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے آنکھ بچا کر کھسک جاتے ہیں، لہٰذا چاہیے کہ جو لوگ اس اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی آزمائش آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب آ لے۔ خبردار، بلا شبہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، یقیناً وہ اس روش کو جانتا ہے جس پہ تم ہو، اور جس دن وہ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ جتائے گا جو انہوں نے عمل کیا، اور اللہ ہر شے کو خوب جانتا ہے۔ یہ تھی سورہ نور۔ نور کے بعد ہے فرقان۔ فرقان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرق کرنے والی۔ اگر انسان نور کے اندر چلا جاتا ہے، سورہ نور کی آیات کو اپنا لیتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ فرقان دے دیتے ہیں۔ پھر وہ چاہے کتنے ہی برے ماحول میں ہو، کتنی ہی بے حیائی اس کے سامنے ہو رہی ہو، کیسی بھی جگہوں سے گزر رہا ہو، اس کو فرق کرنا آتا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط۔ تو سورۃ الفرقان مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ یہاں فرقان قرآن کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ جب قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، ایسی صورتوں کو پڑھ لیتے ہیں، تو خود بخود فرق پتہ چل جاتا ہے حق کا اور باطل کا، صحیح کا اور غلط کا۔ تو بہت بابرکت ہے جس نے اپنے بندے پہ فرقان نازل کیا تاکہ وہ جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بنے۔ وہی ذات جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ کیا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور لوگوں نے اس کے سوا اور معبود بنا لیے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، اور وہ تو خود مخلوق ہیں، اور وہ خود اپنے کسی نفع نقصان کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، نہ موت حیات کا، نہ دوبارہ جی اٹھنے کا اختیار رکھتے ہیں۔ اور کافر لوگوں نے کہا یہ قرآن تو نرا جھوٹ ہے جسے یہ نبی خود گھڑ لایا ہے، اور اس کے گھڑنے میں اور لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔ چنانچہ اے نبی، انہوں نے ظلم اور جھوٹ کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ یعنی بہت بڑا الزام ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی فیبریکیشن کی۔ قرآن وحی جلی ہے۔ وحی جلی کا مطلب ہوتا ہے وہ قرآن جو اللہ نے اتارا اور ہمارے لیے تلاوت کرنے کا ذریعہ بنایا، جو کہ ہم مصحف میں پاتے ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے وحی خفی، وہ بھی اللہ کی طرف سے آیا، جبریل لائے، نبی کو بتایا، لیکن اسے قرآن میں لکھا نہیں گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بن گیا، اسے کہتے ہیں وحی خفی۔ تو یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ وہ ہر چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ فیبریکیٹڈ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی دین کی بات کی وہ یا تو وہی جلی تھی یا خفی تھی، لیکن وہ جھوٹ نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے اپنے لیے لکھوائے ہیں، اور صبح شام اس پہ پڑھے جاتے ہیں۔ کہہ دیجئے اسے تو اس نے نازل کیا ہے جو آسمان اور زمین کے بھید جانتا ہے، بلا شبہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے جو کھانے کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس پہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوئے جو اس کے ہمراہ لوگوں کو ڈرانے والا ہوتا، یا اس پہ کوئی خزانہ اتار دیا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے وہ پھل کھاتا۔ اور ظالموں نے مومنوں سے کہا تم تو بس ایک جادو ماری شخص کا اتباع کرتے ہو۔ بار بار یہ تانے دیے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ان کی پوری حیات میں 40 سال کی زندگی تھی، جس کے بعد نبوت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد سے صرف تانے پڑتے رہے، فرشتے کیوں نہیں آتے؟ آج بھی بہت سے لوگوں کو یہ بڑا شوق ہوتا ہے فرشتے دیکھنے کا، تو یاد رکھیں 3 موقعوں پہ فرشتے آتے ہیں۔ ایک تو فرشتے موت کے وقت آتے ہیں جب انسان ان کو دیکھ لیتا ہے، اور ایک فرشتے کب آتے ہیں؟ قبر میں آتے ہیں جب سوال جواب کرتے ہیں، اور ایک فرشتے کب آتے ہیں؟ جب وہ عذاب لے کے آتے ہیں۔ تو دنیا میں 2 حالتوں میں فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے انسان، اور پھر قبر میں۔ دیکھیے انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں، وہ بہک گئے ہیں لہٰذا وہ راہ نہیں پا سکتے۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جو اگر چاہے تو آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں بنا دے، یعنی ایسے باغ جن کے نیچے نہریں جاری ہوں، آپ کے لیے پیلس محلات بنا دے، لیکن انہوں نے قیامت کو جھٹلایا، اور ہم نے اس شخص کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ انہیں اللہ چاہتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بادشاہ بنا دیتا، امیر بنا دیتا، پیلسز میں شفٹ کر دیتا تو لوگ مرعوب ہوتے، لیکن پھر امتحان ہی نہیں ختم ہو جاتا۔ تو اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔
جب وہ ان مجرموں کو دور دراز سے دیکھے گی، یہاں کس کی بات ہو رہی ہے کہ جب بھڑکتی ہوئی آگ میں یہ مجرم ڈالے جائیں گے تو وہ ان مجرموں کو دور دراز جگہ سے دیکھے گی، یعنی آگ، تو وہ اس کا بپھرنا اور دھاڑنا سنیں گے، یعنی غضب سے، غصے سے آگ کی جو بھڑکنے کی آواز ہوگی نا، دھاڑنے کی طرح ہوگی۔ ہم جیسے کسی لائن کی روار سے ڈرتے ہیں، تو وہ جو آگ ہوگی اس میں زفیر، چیخ و پکار ہوگی، اس کا شور ہوگا، اتنی ہائی انٹینسٹی کی ہوگی کہ اس کی اپنی آوازیں ہوں گی۔ اور جب وہ زنجیروں میں جکڑے اس کی کسی تنگ جگہ میں جھونکے جائیں گے، یعنی ان کو چینز میں باندھ باندھ کے لایا جائے گا، کیونکہ ہر انسان بھاگ رہا ہوگا کہ مجھے نہیں گرنا، مجھے اس دوزخ کے اندر نہیں جانا، یہ آگ مجھے جلا دے گی۔ اور ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک جماعتیں ٹھوس دیے جائیں گے، تنگ جگہوں پہ فٹ کر دیے جائیں گے، تو وہ وہاں موت کو پکاریں گے۔ کہا جائے گا آج تم ایک موت کو مت پکارو بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو، کیونکہ ایک موت تو ہو سے کوئی فائدہ ہی نہیں نا۔ جیسے ہی وہ پوری طرح سے جلیں گے تو کیا ہوگا، سب کچھ، ساری اسکن ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا ہوگا، فوراً اللہ تعالیٰ دوبارہ سے پھر سے سب کچھ صحیح کر دیں گے، پھر اسکن آ جائے گی، پھر جلیں گے، پھر ختم ہو جائے گی۔ تو ایک موت کو پکارنے سے کچھ نہیں، اللہ کہے گا بار بار موتوں کو پکارو۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ کہہ دیجئے کیا یہ عذاب بہتر ہے یا ابدی جنت جس کا متقین کو وعدہ دیا گیا ہے، وہ ان کے لیے جزا اور واپسی کی جزا ہے، اس میں ان کے لیے ہوگا جو وہ چاہیں گے، ہمیشہ وہاں رہنے والے ہیں۔ یہ آپ کے رب کے ذمے وعدہ ہے، پرومس ہے، جو قابل درخواست ہے، جسے اللہ پورا کرے گا۔ اور جس دن اللہ انہیں اور ان کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں جمع کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راہ سے بھٹک گئے تھے؟ تو وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمارے لائق نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کارساز بنائے، لیکن تو نے انہیں سامان زندگی دیا، ان کے باپ دادا کو بھی دیا، حتیٰ کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے اور وہ لوگ ہلاک ہونے والے تھے۔ معبود انکار کر دیں گے کہ ہم نے نہیں کہا تھا ہمیں پوجو، بلکہ تو نے اے اللہ ان کو اتنا اس دنیا میں دے دیا تھا، اتنا ان کو آسائشوں میں لگژریز کی لائف دے دی تھی کہ یہ اپنی اس لائف سٹائل میں بھول گئے کہ ایک دن تیرے پاس آنا ہے، تیرا ذکر ہی بھول گئے، تیری یاد ہی بھول گئے۔ اللہ فرمائے گا اے کافروں، یقیناً انہوں نے تو تمہیں تمہاری باتوں میں جھٹلا دیا، لہٰذا اب نہ تم اپنے آپ سے عذاب ٹال سکتے ہو، نہ کسی سے مدد لے سکتے ہو، اور تم میں سے جو شخص ظلم کرے گا یعنی شرک کرے گا تو اسے ہم بہت بڑا عذاب چکھائیں گے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے بلا شبہ وہ کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اور آپ کا رب سب کچھ خوب دیکھ رہا ہے۔ 19واں پارہ۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکہ، پھر وہی سوال، اور ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، یعنی انہیں یہ کوئی خوف ہی نہیں ہے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو وہ کیا کہتے ہیں، ہم پہ فرشتے کیوں نہیں نازل کیے گئے، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے کیوں نہیں، ہمیں نظر کیوں نہیں آتا اللہ۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے نفسوں میں تکبر کیا، یہ بہت بڑا تکبر ہے اور بہت بڑی سرکشی کی۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی، اور وہ فرشتے کہیں گے تم پر جنت ممنوع ہے، حرام ہے، اور انہوں نے جو نیک عمل بظاہر کیے ہوں گے ہم ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کو اڑتا ہوا گرد و غبار بنا دیں گے۔ یعنی سارے اعمال جو دنیا کی زندگی میں یہ سمجھ کے کیے تھے کہ یہ تو بڑے اچھے اعمال ہیں، وہاں پہ جا کے وہ کیا بن جائیں گے، ہبا منصورا، یعنی کوئی پاؤڈر، آپ کسی چیز کو پیس پیس کے پاؤڈر بنا کے ہوا میں اڑا دیں تو کیا ہوتے ہیں، اس کے بہت ٹائنی پارٹیکلز آپ کو اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، ایسے انہیں اپنے اعمال اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیسا وہ وقت ہوگا۔ آج ہم دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے نا، کوئی چیز بہت محنت سے جمع کرتے ہیں، بینک میں جاتے ہیں، اے ٹی ایم مشین پہ چلے جاتے ہیں، بہت بڑا اماؤنٹ نکالا، ابھی نکال کے باہر ہی پہنچے تھے کہ کوئی آیا اور چھین کے سب کچھ لے کے چلا گیا، پھر کیا حالت ہوتی ہے۔ تو سوچیں اگر ایسے اعمال اللہ نہ کرے کہ دنیا میں اعمال کریں اور وہاں پہ جا کے انہیں اڑتا ہوا دیکھیں اور سب کچھ غائب، تو کیا حالت ہوگی۔ پھر آگے اللہ جنت کا بتاتے ہیں، جنتی لوگ اس دن بہترین ٹھکانے اور احسن آرام گاہ میں ہوں گے، جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اترے جائیں گے۔ کل بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے آسمانوں کو، آسمان جو ہیں وہ ابھی ایک محفوظ چھت کی طرح اس دن پھٹ جائیں گے، اور آسمان کے اوپر فرشتے بھرے ہوئے ہیں، ہر طرف فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے۔ اس دن حقیقی بادشاہی رحمان کی ہوگی، اور وہ دن کافروں پر بہت سخت ہوگا، اور جس دن ہر ظالم اپنے ہاتھ دانتوں سے کاٹ کھائے گا اور کہے گا اے کاش میں رسول کے ساتھ راہ اختیار کرتا۔ اتنا ریگریٹفل وہ دن ہوگا کہ اپنے ظالم اپنے ہاتھ
دانتوں سے کاٹ کھائے گا۔ آپ نے دیکھا بہت سے لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، اسٹریس میں ہوتے ہیں، یا بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اپنے نیلز کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے کہ نیلز نہیں، اپنے ہاتھ چبائے گا انسان، اور صرف ریگریٹ کرے گا، کاش جو پروفٹس کہتے تھے، کاش میں اپنا لائف اسٹائل وہ کر لیتا جو نبی کی سنت تھی، کاش میں اپنے قرآن کو اپنے لیے گائیڈنس بنا لیتا۔ پھر کہے گا ہائے میری کم بختی، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ہائے میری کم بختی، کاش میں فلاں شخص کو دوست نہ بناتا۔ اس وقت وہ اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا، کیونکہ لائف سٹائل کیا ہوتا ہے؟ آج ہم کو سنت کے حساب سے اپنا لائف سٹائل بناتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں داڑھی رکھ لیں گے سنت کے حساب سے، پھر کیا لگیں گے؟ مردوں کو داڑھی رکھنا برا لگتا ہے، ہمیں حجاب کرنا برا لگتا ہے۔ اچھا یہ سنت ہے، اس طرح سے کپڑے پہننے چاہیے، اچھا ایسی ڈریسنگ کرنی چاہیے، اچھا پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، اچھا اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، اچھا رائٹ ہینڈ سے کھانا چاہیے۔ کیا ہے ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں، ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں اسلام کی گائیڈنس؟ ہم تو اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزار ہی نہیں سکتے، الجھتے ہیں لوگ سنتوں پہ عمل کرتے ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو لائف سٹائل پسند کرتے ہیں وہ لائف سٹائل ہوتا ہے جو ان کے دوستوں کا ہوتا ہے، جو آج میجورٹی کا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا تو سب مذاق اڑائیں گے اگر میں سب کے بیچ میں بیٹھ کے سنت پہ عمل کروں گی، اگر میں کھانا کھاتے ہوئے اینڈ میں اپنی انگلیوں کو لک کروں گی تو میرا تو سب مذاق اڑائیں گے۔ ہم تو سارے بیٹھ کے فورک سے کھانا کھاتے ہیں، میرے دوستوں کا تو وہ لائف سٹائل ہے۔ اور انہی دوستوں کو انسان پھر کوسے گا، کاش میں ان کو دوست نہ بناتا، کیونکہ ان دوستوں نے آپ کو کون سا کلچر دیا، کیا سکھایا، کون سے سوشل میڈیا ایپس پہ آپ کے ساتھ انہوں نے باتیں کی، کس قسم کی انہوں نے کوڈڈ لینگویج بنائی، کس قسم کے جوکس بنائے، ہر چیز آپ نے ان کی اپنا لی، کیسے پوزز بنائے، کیسے سیلفی لینا سکھائی، کیسی ایکٹیویٹیز میں آپ کو اپنے ساتھ کھینچ کھینچ کے لے گئے، کیسی کسی پارٹیز میں لے گئے، کیا کیا ان کی تھیمز رکھی، کیسے کیسے حرام کام کیے، اور ہم ان سے انسپائر رہے کہ نہیں، ہم تو اگر ان میں اٹھیں گے، اگر میرا شمار ان لوگوں میں ہوگا، میرے گروپ، میرا سوشل سرکل، میری فلاں پارٹی، اور میں شہر کی سب سے ایلیٹ کلاس کی گیدرنگز اٹینڈ کروں گی، تو اس کا مطلب ہے کہ میں تو بہت اونچی نکل گئی، میں تو بہت بڑی، بہت ہائی لیول پہ ہوں۔ تو یہی دوستی مار ڈالے گی، کیونکہ وہ ٹاکسک فرینڈز ہیں، ان سے آپ کو صرف ٹاکسنز ملے، ان کی وجہ سے آپ اللہ کو بھول گئے، آپ نے اس لائف سٹائل کو اتنا اٹریکٹیو پایا کہ آپ سننا کا لائف سٹائل بھول گئے۔ تو وہ کہے گا فلاں شخص کو دوست نہ بناتا، اور اس کے بعد بلا شبہ اس نے میرے پاس ذکر قرآن آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا، اور شیطان انسان کو مصیبت میں بے یار و مددگار چھوڑ دینے والا ہے۔ وہ دوست اور شیطان ایک ہی ہوں گے۔ خذولہ کہتے ہیں ایسے دوست کو جو عین مشکل کے وقت میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ تو یہاں شیطان کو کہا جا رہا ہے وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا۔ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَٰذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ آیت ہے، کیونکہ یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں، اور کب کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے دن، کہ میری قوم نے قرآن کو مہجورہ بنا دیا تھا۔ مہجورہ کے دو مطلب ہیں، ایک مہجورہ یعنی مذاق بنا دیا تھا، نان سیریس بیہیویئر، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، حجاب کی بات ہو رہی ہے، شراب کی بات ہو رہی ہے، سود کی بات ہو رہی ہے، اور لوگ اس پہ ہنس رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس میں کیڑے نکال رہے ہیں، اعتراض کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب مہجورہ کا اگر ہم حجر سے لیں، ہا جیم را، تو یعنی چھوڑ دینا، جیسے ہجرت ہم نے پڑھا تھا، ترک کر دینا۔ تو کیا ہے قرآن کا دوسرا مطلب؟ قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ ایک حدیث ہے نا جس کا مفہوم ہے کہ حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بلائیں گے تو فرشتے کہیں گے نہیں، آپ انہیں نہیں بلا سکتے، وہ کہیں گے میرے امت ہی ہیں، تو فرشتے کہیں گے نہیں، یہ امت ہی نہیں، یہ بدعتی ہیں۔ تو بدعتی کون ہوتے ہیں؟ جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب انہیں قرآن و سنت کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ ہر شخص کی، ہر فلسفی، ہر ملک کا، ہر کلچر کا ایک ایک آئیڈیا لے لیتے ہیں اور اس کو عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بدعت بن جاتی ہے، یا پھر وہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مہجورہ کی بہت ساری میننگ ہے، اور ہمیں غور کرنا ہے کہ قرآن کو ہم اپنے لیے کیا بنا رہے ہیں۔ قرآن وہ ہے جو قیامت کے دن ہمارے لیے سفارش کرے گا، اور اس کی سفارش مانی جائے گی، انٹرسیشن کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر یہ کیوں کرے گا ہماری انٹرسیشن؟ یہ کیوں ہماری جنت کی طرف پھر رہنمائی کرے گا؟ ہرگز نہیں کرے گا۔ کچھ احادیث اس سلسلے میں دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والے کے لیے آتا ہے
جیسے تہجد کی عبادت ہے، تہجد کے لیے آتا ہے کہ نماز تہجد میں قرآن کی 10 آیات پڑھنے والے کا اجر دنیا اور مافیہ کی ہر نعمت سے زیادہ ہے۔ اور اسی سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے، یہ بھی بہت سی احادیث میں آیا کہ اگر کوئی شخص روزانہ 10 آیتیں بھی تلاوت کر لیتا ہے تو اس شخص کا شمار اللہ کے ہاں غافلوں میں نہیں ہوتا۔ 10 آیتیں بھی اگر آپ پڑھ لیں گے تو اپنے آپ کا ایک روٹین ایسا بنائیں کہ دن میں جس وقت بھی، ٹھیک ہے، ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے چلیں کہ روز آپ اس ٹائم پہ پڑھ لیں، اتنا حصہ ایک پیج ہی پڑھ لیں، اگر اس دن نہیں پڑھ سکے تو ٹائم چینج کر لیں، لیکن کچھ بھی کر کے اپنے آپ کو غافلوں میں شامل نہیں کریں۔ جس دن آپ نہیں پڑھ سکیں 10 آیتیں ہی پڑھ لیں۔ دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو 100 آیات تلاوت کرے گا وہ اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہوگا، اور اگر کوئی 1000 آیتیں تلاوت کرے گا تو اللہ کے یہاں اس کا اجر و ثواب خزانہ پانے والوں میں شمار ہوگا۔ یہ ہے، تو اگر ہم بالکل ہی نہیں پڑھ رہے اور ہم صرف سال کے سال قرآن کو کھول کے پڑھ رہے ہیں تو پھر، اور سال کے سال بھی کیسے پڑھتے ہیں؟ اسپیڈ لگا کے، شبینے ہو رہے ہیں، 3 3 دن سے کم میں قرآن ختم ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، کہ جس نے قرآن مجید کو 3 دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ منع کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور سمجھا کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے کہ صحابہ قرآن پڑھتے تھے تو سمجھ کے پڑھتے تھے، ہم تو صرف تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں۔ اور قرآن کا دوسرا چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو پڑھ لیا، اس کی آیتیں سمجھ آ گئیں، اس کا علم مل گیا، لیکن پھر کیا کیا؟ اس پہ عمل ہی نہیں کیا، چھوڑ دیا اس کو۔ ایک اور طویل حدیث ہے جس میں اکثر اوقات نماز فجر کے بعد کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب سناتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بتایا کہ رات کو میرے پاس 2 فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ چلو، میں ان کے ساتھ چلا تو ہمارا گزر ایک آدمی پہ سے ہوا جو لیٹا ہوا تھا، اور دوسرا آدمی، یعنی دوسرا ایک آدمی جو تھا فرشتہ، اس کے سر پہ پتھر لے کے کھڑا تھا۔ فرشتہ پتھر سے اس کے سر پہ مارتا تھا، اس کا سر بالکل کچل جاتا تھا اور پتھر لڑک کے ایک طرف چلا جاتا تھا۔ فرشتہ پتھر لینے چلا جاتا، جب وہ واپس پتھر لے کے آتا اس شخص کا سر پھر سے صحیح سالم ہو جاتا، فرشتہ پھر پتھر مار کے اس کا سر کچلتا، یعنی بار بار یہ کریشنگ ہو رہی تھی۔ اور جب میں نے پوچھا تو کہا سبحان اللہ، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا یہ وہ آدمی ہے جس نے قرآن کو حاصل کیا، حاصل کیا سے مراد اس کا علم حاصل کیا، پھر اسے چھوڑ دیا اور عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو یہ ہے قرآن کو چھوڑ دینا۔ یہ وہ کتاب ہے کہ اگر آپ اس کو روزانہ اس کے ساتھ تھوڑا سا بھی کنیکشن رکھیں، آپ کو اپنی زندگی میں خود بخود چینجز آتی ہوئی محسوس ہوں، آپ کی پرسنالٹی ٹرانسفارم ہونے لگ جائے گی، برکتیں آنی شروع ہو جائیں گی آپ کی زندگی میں، صبر آنا شروع ہو جائے گا، اللہ کے ساتھ کنیکشن بنا رہے گا، توکل آئے گا، اللہ کا تقوی آئے گا۔ اس کو اپلائی کر کے دیکھیں، روزانہ اس کا ایک ساتھ بنا لیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور رسول کہیں گے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو پیچھے ڈال دیا تھا، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن مجرموں سے پنائے، اور آپ کا رب ہادی اور مددگار کافی۔ اور کافروں نے کہا اس پر یہ قرآن ایک ہی بار اکٹھا کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اسی طرح ہم نے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس سے آپ کا دل مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے والا بنایا ہے۔ اور وہ کافر جب آپ کے پاس کوئی مثال، کوئی اعتراض لے کر آئیں تو ہم جواب میں آپ کو حق اور اس کی بہترین توجیہ تفسیر بتا دیتے ہیں۔ جو لوگ اپنے چہروں کے بل جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے وہی لوگ بدترین مکان والے اور گمراہ ترین راہ والے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا۔ پھر ہم نے کہا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، پھر ہم نے انہیں بالکل ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اور قوم نوح کو بھی جب اس نے رسولوں کی تکذیب کی ہم نے انہیں غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد اور سمود اور اصحاب الرس کنویں والے، اصحاب الرس کے بارے میں تفصیل نہیں آتی، بعض لوگ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی کو مار کے ایک کنویں میں لٹکا دیا تھا، تو اس لیے اس قوم کا نام اصحاب الرس ہے، اور ان پہ بھی پھر عذاب آیا تھا۔
قوم عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان بہت سی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور ہر ایک کے لیے ہم نے مثالیں بیان کی اور سب کو تباہ و برباد کر کے ملیامید کر دیا۔ اور بلا شبہ یہ لوگ اس قوم کی بستی پہ سے گزرتے ہیں جس پہ بدترین بارش برسائی گئی، کیا پھر وہ اسے دیکھتے نہیں ہیں؟ بلکہ وہ دوبارہ جی اٹھنے کی امید نہیں رکھتے۔ اور اے نبی، جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ہنسی مذاق کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے؟ بے شک وہ تو ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکانے لگا تھا، اگر ہم ان معبودوں کی عقیدت پر جمے نہ رہتے۔ اور جلد وہ جان لیں گے جب ہمارا عذاب دیکھیں گے کہ کون سب سے زیادہ بے راہ ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے اپنی خواہش کو معبود بنا لیا؟ دیکھیں، ہم نے اب تک بہت سارے معبود پڑھے، کسی نے ستاروں کو بنایا، کسی نے چاند کو، سورج کو، بتوں کو، مردوں کو، بزرگوں کو، اماموں کو، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہوا معبود بنا لیا۔ ہوا عربک میں کہتے ہیں ڈیزائر، خواہش، ہماری برننگ ڈیزائر، اس کو کیا بنا لیا؟ معبود بنا لیا۔ کیا پھر آپ اس کے ذمہ دار بنتے ہیں؟ معبود کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کی عبادت کی جائے۔ تو کیا ہم اپنی خواہش کی عبادت کرتے ہیں؟ کیا کوئی ایسا ہے جو اپنی خواہش کی عبادت کرتا ہو؟ دیکھیں، عبادت کا مفہوم کیا پڑھا تھا ہم نے؟ اللہ کا بندہ بن جاؤ، اللہ کے سامنے سبمٹ کر دو، جو اللہ کا ہے بس وہ مان لو، یہ ہے عبادت۔ عبادت کا مطلب صرف اور صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں۔ اللہ جو کہے وہ مان لو، اللہ کی بندی بن جاؤ، اس کو کہتے ہیں عبد سے ہے عبادت۔ تو اللہ کی بندگی اگر کوئی کرے گا اللہ کی بات مانے گا۔ اگر کوئی ہر وقت اپنے دل کی بات مان رہا ہے، اپنی ڈیزائر پہ چل رہا ہے، تو وہ کس کی بندگی کر رہا ہے؟ وہ کس کی عبادت کر رہا ہے؟ آف کورس وہ صرف اللہ کی عبادت، صرف اور صرف اپنے دل کی عبادت کر رہا ہے۔ جیسے شیطان کی عبادت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، جو شرک کر رہے ہیں وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو آج ہمیں ہر اس قدم پہ خوفزدہ ہو جانا چاہیے جب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز پتہ چل جاتی ہے کہ یہ چیز حرام کے لیول پہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کام پہ لعنت بھیجی، اور اس وقت ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میرا دل بہت چاہ رہا ہے، میں نہیں کنٹرول کر سکتی، آج میری یہ خواہش ہے، میں اس خواہش کو کچل نہیں سکتی، یہ تو میرا ارمان ہے، میں نے تو اتنے سالوں سے یہ خواب دیکھے تھے، مجھے تو یہ کرنا ہے۔ اور کھلے عام ہم اللہ کی نافرمانی کر کے اس وقت اپنے دل کی بات کو مان لیتے ہیں۔ قدم قدم پہ ہم ایسا کرتے ہیں، اپنی تقریبات میں کرتے ہیں، خوشی کے موقعوں پہ کرتے ہیں، شادیوں میں کرتے ہیں، ہر کسی ایسے موقع پہ جب ہمارا دل اپنی ڈیزائر پوری کرنے کو مچل رہا ہوتا ہے، اس وقت ہم اللہ کی بات کو پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ عبادت ہے، اپنے دل کی عبادت۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بے شک ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو یاد رکھیں اللہ نے پھر ہمیں کیا کہا؟ اگر ہم اپنے دل کی سن رہے ہیں تو پھر ہم جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور اپنے دل کی سنتا ہے۔ بھوک لگ رہی ہے، جس وقت بے وقت بھوک لگے گی منہ مارے گا، جہاں دل چاہے گا پڑھ کے سو جائے گا، وہ صرف دل کی سنتا ہے، اس کی زندگی میں کوئی ڈسپلن نہیں ہوتا، کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی۔ لیکن انسان اگر دل کی سنے تو جانور سے بھی بدتر ہے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، کیا آپ نے اپنے رب کی قدرت کی طرف نہیں دیکھا کہ اس نے سایہ کیسے پھیلایا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ساکن کر دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس سائے پر رہنما بنایا، پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیا۔ سائے آپ دیکھتے ہیں نا کیسے دھیرے دھیرے سمٹتے چلے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ صبح کی وقت سورج نکلتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے اوپر جاتا ہے، پھر وہ 12 بجے بالکل ٹاپ پہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، تو دھیرے 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 سائے جو ہوتے ہیں ان کے اینگلز، ان کی لینتھ چینج ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس، نیند کا ذریعہ آرام بنایا۔ یعنی سب نشانیوں پہ بات آ رہی ہے کہ اگر لائٹ اسٹریٹ لائن میں ٹریول نہیں کرتی روشنی سورج کی، تو سائے نہیں بنتے۔ سائے بن رہے ہیں کیونکہ سورج کی روشنی کیا ہو رہی ہے؟ دھیرے دھیرے سورج سن رائز ہو رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، پھر نیچے آ رہا ہے۔ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ایک خاص ہر وقت ایک الگ الگ ٹیمپریچر ہے۔ دیکھیں اگر ہر وقت سورج ایک ہی اینگل پہ رہتا تو ہمارا ہر وقت کا ایک ہی ٹیمپریچر ہوتا نا، بہت ہائی۔ پھر کیا ہوتا؟ جیسے ہی سورج غروب ہوتا پھر ایک دم سے ہیٹ ختم ہو جاتی اور پھر ایک دوسرا ایکسٹریم ٹیمپریچر آتا، اور سائنس کیا کہتی ہے کہ ایکسٹریم ہائی اینڈ لو ٹیمپریچر پہ جانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ موومنٹس رکھی، یہ نشانی ہے اللہ کی۔ پھر اسی طریقے سے رات کو لباس بنایا ہے۔ ہمارے لیے رات کیسے لباس ہے؟ رات کے ہی وقت ہم اسپیشل نیند لیتے ہیں، دن کے وقت ہم وہ نیند نہیں لے سکتے۔
یعنی ہماری باڈی جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے، دن بھر جب ہم کام کرتے ہیں، جس دن خوب کام کرتے ہیں، تھک کے سوتے ہیں، آپ دیکھیں بہت سے لوگ اس دن نیند میں خراٹے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ جو ہم سارا دن کام کرتے ہیں تو سوتے وقت یہ پروسیس ہے کہ ہماری جو باڈی کے سیلز ہیں اندر سے وہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے سیلز پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ کب ہوتا ہے؟ نیند کی حالت میں ہوتا ہے۔ اب جو لوگ ساری ساری رات جاگ کے موویز دیکھیں اور اس کے بعد دن بھر پڑے سوتے رہیں، تو ہم الٹا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سسٹم کو۔ تو اس لیے کہا کہ تمہارے لیے لیل کیا ہے، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور وہی اللہ ہے جس نے اپنی رحمت بارش سے پہلے بشارت دینے والی ہوائیں چلائیں، اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا۔ مزید نشانی آ گئی، آسمان سے کیا اتارا؟ ماءً طہورا، طہارت والا پانی۔ بارش کا پانی پاک ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کی ہے چیز کہ اگر آپ سمندر میں ٹریول کر رہے ہیں یا سمندر کے پاس ہیں، آپ سمندر کے پانی کو پی لیں، آپ کا پورا منہ نمک سے بھر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ جو سی واٹر ہوتا ہے اس میں بہت سے کیمیکلز ہوتے ہیں، بہت زیادہ ایسیڈک ہوتا ہے، اس کے اندر بہت نمکین ہوتا ہے، لیکن وہی پانی ویپرز بن کے، کل ہم نے واٹر سائیکل پڑھا تھا کہ جب وہ ویپرز کی شکل میں گیسز بن کے اوپر اڑتا ہے ہیٹ سے، اور اڑ کے جیسے جیسے اوپر جاتا جاتا ہے ٹیمپریچر چینج آتی ہے، پھر وہ پانی بن جاتا ہے، ڈراپلٹس بنتا ہے، اولے بنتا ہے، سنو فلیک بنتا ہے۔ تو جب بارش ہوتی ہے اور بارش کا پانی واپس آتا ہے تو وہ پاک ہوتا ہے، اس پانی کو ہم پی سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا غزوہ بدر میں، بارش ہوئی تو ان کے دلوں کی گندگی دور ہو گئی، ان کے دل پاک ہو گئے۔ تو یہ پانی کیسے اتنا پاک ہے؟ یہ تو اسی سمندر سے اوپر گیا ہے جسے اگر آپ منہ میں لے لیں تو تھوک دیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کوئی بھی آپ پروسیس کر کے دیکھیں، جو لوگ پرفیومز بناتے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہ جو اسمیلز ہوتی ہیں وہ ان کو کیپچر کرتے ہیں کسی بند چیز کے اندر۔ جو بھی وہ میٹر یوز کرتے ہیں اس میں سے جب وہ اسمیل اوپر جاتی ہے تو اس میٹر کی پراپرٹیز کو ساتھ لے کے جاتی ہے، لیکن سمندر میں ایسا نہیں ہوتا۔ سمندر کی پراپرٹیز، اس کی کیمیکل جو بھی ایسڈز ہیں وہ سب وہیں رہ جاتے ہیں اور پاک صاف پانی اوپر سے واپس نیچے آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیوں اللہ نے پاک پانی اتارا؟ تاکہ ہم اس سے مردہ شہر کو زندہ کریں، اور ہم اپنی مخلوق میں سے بہت سے مویشیوں اور انسانوں کو وہ پانی پلائیں، اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو ان کے درمیان پھیر پھیر کر بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ یہ ہے اللہ کی نشانیاں۔ کہیں عذاب کی آیتیں آتی ہیں، کہیں قوموں کے عذاب کی، کہیں جنت کی باتیں آتی ہیں، کہیں احکامات آتے ہیں، کہیں نشانیاں آتی ہیں، پھیر پھیر کے۔ کیوں؟ تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ کتنا گائیڈ کیا ہے میرے رب نے اس کتاب کے ذریعے، اور ہم اسی کتاب کو پڑھنا نہیں چاہتے۔ پھر بھی اکثر لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے، اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیجتے۔ چنانچہ آپ کافروں کی اطاعت نہ کریں اور ان سے قرآن کے ذریعے جہاد کریں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ اس لیے ہے کہ جہاد کے ورڈ کو غلط مت سمجھیں، جو مسلمانوں کے خلاف یوز کیا جاتا ہے کہ مسلمان صرف لڑنے مرنے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہاں بہی کا مطلب ہے کس کے ذریعے جہاد کریں؟ قرآن کے ذریعے، یعنی اپنے آپ کو پاک کر لیں۔ اوپر ہی ذکر آیا پاکیزہ پانی کا۔ اس کے بعد جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا، آپ ایک دائی بن کے اس قرآن کے ساتھ لوگوں کو حق بتائیں گے تو ہر کوئی اٹریکٹ ہوگا، ہر کوئی یہ بات سنے گا۔ اسٹرگل کریں اس کے ساتھ، اپنے لیے لے کے نہیں بیٹھ جائیں، خود بھی سیکھیں، آگے بھی سکھائیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے دو سمندر ملائے، یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا، اور یہ کھارا ہے، بہت کڑوا۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ایسے اسٹریمز ہیں، ایسے ریورز ہیں بہت سے کنٹریز میں، جہاں پہ ایک سائڈ پہ کڑوا پانی کی ویوز چل رہی ہوتی ہیں اور بالکل اس کے برابر میں میٹھے پانی کی، اور ان کی کیمیکل پراپرٹیز الگ الگ رہتی ہیں اور وہ ایک دوسرے میں مکس نہیں ہوتے۔ اللہ نے یہاں ورڈ یوز کیا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، 53 میں۔ بحرین ملک کا نام ہے نا، بحرین یعنی تسنیہ، ڈوئل کا صیغہ ہے، دو سمندر۔ مراجع کا مطلب ہوتا ہے ایسے ملنا کہ جو کیمیکل پراپرٹیز ہیں وہ ایک دوسرے میں مکس نہ ہو جائیں، وہ الگ الگ رہیں، اور اس کے باوجود وہ مل جاتے ہیں۔ اور اس نے ان دونوں کے درمیان ایک حجاب، ایک آڑ رکھی ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے پانی منی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے نسبی اور سسرالی رشتے ٹھہرائے۔ اوپر سے دیکھیں پانی کی بات چل رہی ہے، پہلے پاکیزہ پانی کی بات آئی، پھر سمندر میں دو طرح کے کڑوے میٹھے لیکن دونوں پانی ساتھ ساتھ چلتے ہیں، اور اس کے بعد ہی نسبی اور سسرالی رشتوں کی بات آ گئی۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ اب انسان پانی سے بنا ہے نا، اور وہ پاک ہے، پھر اس انسان کو بنا کے اللہ نے اس میں کتنے رشتے بنائے،
لیکن وہی انسان جو پاک پانی سے بنا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کڑوا ہو جاتا ہے، کچھ رشتوں کے ساتھ کڑوا ہو جاتا ہے، کچھ کے ساتھ میٹھا ہو جاتا ہے۔ نسبی میکے کے رشتوں سے میٹھا ہوتا ہے، سسرالی رشتوں سے کڑوا ہوتا ہے۔ لیکن اوپر ہی اللہ نے یہ بات بتا دی کہ دیکھو دو سمندر، دو دریا مل رہے ہیں، ایک کڑوا ہے ایک میٹھا ہے، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے ہیں؟ تو ایسا ہوتا ہے زندگی میں، بعض رشتے ایسے مل جاتے ہیں جو کڑوے ہوتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ آپ اپنی مٹھاس لے کے چلتے ہیں نا، اس کو اس کی کڑواہٹ کے ساتھ رہنے دیں، آپ کو کیا فرق پڑ رہا ہے؟ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ میں اس کو ٹھیک کرنے کو میں بھی کڑوی ہو جاؤں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دونوں کڑوے ہو جائیں گے، پھر صرف کڑواہٹ رہ جائے گی۔ تو آپ اپنی مٹھاس اپنے پاس رکھیں اور ایسے رشتوں کو ڈیل کریں۔ ہمارے یہاں تو بچپن سے ذہنوں میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ سسرال برا ہوگا، سسرالی رشتے برے ہوں گے۔ ہر بچی جو ہوتی ہے وہ پوری اپنی تیاری کر کے جاتی ہے کہ ساس ایسے کہے گی تو یوں جواب دوں گی، اور نند ایسے کرے گی تو یہ جواب دوں گی۔ اور ساسوں کو اور نندوں کو اتنا انسیکیور بنا دیا جاتا ہے کہ جو نئی لڑکی تمہارے گھر آئے گی وہ تمہاری چیزوں پہ قبضہ کر لے گی، تمہارے گھر پہ قبضہ کر لے گی، وہ تمہیں نکال دے گی۔ یہ سارے کانسیپٹ اتنا سوسائٹی میں پھیلا دیے گئے کہ ہمیں رشتوں کو ڈیل کرنا ہی نہیں آتا۔ کیوں ہے ایسا؟ ہم کیوں نہیں برین واشنگ کر دیتے؟ پاک پانی سے برین واش کر دیں اپنے بچوں کے، ان کو بتائیں کہ نہیں، اگر آپ اپنی مٹھاس کو ساتھ لے کے چلیں گے تو سامنے والے کی کڑواہٹ بھی کیا ہوگی؟ آپ کو لگے گی نہیں آگے، اس کے پاس رہے گی لیکن آپ کو آ کے نہیں ٹچ ہوگی۔ اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے، اور وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو انہیں نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور کافر تو اپنے رب کے مقابل شیطان کا مددگار ہے۔ اور اے نبی، ہم نے آپ کو بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ کہہ دیجئے میں تم سے اس تبلیغ پہ کوئی صلہ نہیں مانگتا، مگر جو یہ چاہے کہ اپنے رب کی طرف راہ پکڑے وہ اسے مان لے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ اس ہمیشہ زندہ اللہ پر توکل کیجئے جسے موت نہیں آتی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر رہنے کو کافی ہے۔ وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ عرش پہ مستوی ہوا، وہی رحمان ہے، لہٰذا کسی باخبر سے اس کی شان پوچھ لیں۔ اب یہاں سے رحمان کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ الرحمن، سورۃ الفاتحہ میں بھی پڑھا تھا، رحمان فالان کے وزن پر ہے، راحمین، یعنی ایکسٹریم لیول کے اوپر، انفینٹ لیول کے اوپر رحم کا ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں رحم اتنا زیادہ ہے، 99 حصے رحم کے اللہ کے پاس ہیں اور ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے اپنی رحمت کا، اتنا وہ رحیم ہے ہر وقت، یعنی یہ رحم اس کے پاس ہر وقت ہے۔ تو یہاں پہ اب آ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں رحمان کیا ہے؟ کافروں کو یہ نام بہت برا لگتا تھا، مکے والوں کو یہ نام نہیں پسند تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پہ بھی جب ٹریٹی سائن ہو رہا تھا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمان لکھا، تو لکھنے والے کافر نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے رحمان کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا، وہ کہتے ہیں کیا ہے رحمان؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور اس تبلیغ نے ان کو نفرت میں زیادہ کر دیا ہے۔ وہ ذات بڑی بابرکت ہے جس نے آسمان میں برج بنایا اور اس میں چراغ اور روشن چاند بنایا، اور وہی اللہ ہے جس نے ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے رات اور دن بنائے، اس شخص کی نصیحت کے لیے جو نصیحت پکڑنا چاہے یا شکر کرنا چاہے۔ پہلے اللہ نے اپنے بات کی کہ یہ ہے رحمان، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں رحمان کے بندے۔ یہ بندے کا ورڈ ہمارے یہاں بہت ہی کیجول لینگویج میں یوز ہوتا ہے زیادہ تر، وہ فلاں کا بندہ، وہ فلاں پارٹی کا بندہ، وہ فلاں کے بندوں نے آ کے لڑائی جھگڑا کیا۔ ہم لوگ اس ورڈ کو بالکل اس کے صحیح سینس میں یوز نہیں کرتے۔ بندہ تو بہت خوبصورت ورڈ ہے، اس میں بندگی کا مفہوم ہے، سبمیشن کا، لیکن کیونکہ ہم انسانوں کے بندے بن گئے، پارٹیوں کے بندے بن گئے، تو ہم اس کا اصلی مقصد اور اس کا اصلی مفہوم بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایسوسیٹ کیا ہے اپنے بندوں کو، اور کہا رحمان کے بندے، عباد الرحمان، اور ان کی خاص صفات یہاں پہ بہت ہی خوبصورتی سے اللہ نے بیان کی ہیں کہ رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں۔ وہ رحمان جو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، اس کے وہ اسپیشل بندے کون ہیں جنہیں وہ کہتا ہے رحمان کے بندے۔ رحمان کے بندے وہ ہیں، ورس 63، جو زمین پہ آہستگی سے، نرمی سے، وقار سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں سلام، سلام ہے۔ بالکل نئی صفات، ایسا پرسنالٹی آپ کے ذہن میں آئے گا جس سے آپ اپنی زندگی میں بڑے انسپائرڈ رہے ہوں۔
بعض لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں وہ فلاں بندہ اتنا ریفائن، اتنا ڈیسنٹ، اتنا سافٹ سپوکن، میں تو بس اس کی باتیں ہی سنتی رہ جاتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ایسے ہی ذکر کر رہے ہیں کہ میرے یہ جو بندے ہیں، اگر تم انہیں دیکھنا چاہتے ہو زمین پہ تو ذرا نوٹ کرو وہ چلتے کیسے ہیں۔ یعنی نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، ایک وقار کے ساتھ چلتے ہیں، مسکینیت کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ، فرمنس کے ساتھ، وقار کے ساتھ۔ اور جب ان سے جاہل بات کرتے ہیں تو وہ جاہلوں کے منہ لگ لگ کے جہالت کا ثبوت نہیں دیتے کہ وہ خود بھی جاہل بن جائیں۔ وہ ایسے موقعوں پہ بحث نہیں کرتے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ نہیں، بات ہی ختم کر دی، تم پہ سلامتی ہو، بس ٹھیک ہے، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی، تم مجھ سے بحث کر رہے ہو، میں نہیں کرنا چاہتا، سلام، ختم۔ یعنی ان کے اندر ہمبلنس بہت زیادہ ہوتی ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رات گزارتے ہیں، یعنی ان کی راتیں موویز دیکھ کے نہیں گزرتی، چیٹنگ کر کے نہیں گزرتی، گوسپنگ کر کے نہیں گزرتی۔ ان کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، بڑے بڑے ٹارگٹس ہوتے ہیں، فوکسڈ پرسنالٹی ہوتی ہے ان کی، دن کو کیلکولیٹ کر کے رکھتے ہیں کہ یہ کام ہے دنیا کے، یہ کرنے۔ اب اپنے رب سے اتنی محبت ہے، دن میں نہیں کر پائے، تو ایک خاص وقت رات کا اللہ کے لیے انہوں نے اپنا ٹائم ٹیبل بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اس وقت کیا کریں گے؟ سجدے کریں گے، اور سجدے میں آپ کو پتہ ہے درجات بلند ہوتے ہیں، تو وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جس میں ان کا درجہ بلند ہو۔ اس لیے دنیا میں بھی لوگ ان کو ہائی رینکس دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو ہائی رینکس دیتے ہیں۔ اس کے متعلق ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ اپنے سائے میں رکھے گا، اور اس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 آدمیوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اور اس کی آنکھیں بہہ پڑی، بہہ نکلی اس کی آنکھیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کو تنہائی میں یاد کریں اور خود بخود آنکھوں سے آنسو جاری ہونا شروع ہو جائیں؟ تو یہ بہت اچھی علامت ہے، عباد الرحمن کی کوالٹی ہے یہ۔ زوم نہیں ہوتا نا، ان کو تکبر نہیں ہوتا اپنے علم کا، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، یہ دعا ہے اور بہت اچھی دعا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بلا شبہ اس کا عذاب غرامہ ہے، یعنی پرماننٹلی چپک کے رہ جائے گا، چمٹ جائے گا، اتنا ڈرتے ہیں۔ یعنی رات کے پہر کوئی اٹھے، تہجد پڑھے اور اللہ سے مانگے، اور اس کے بعد یہ کہے اللہ مجھے عذاب سے بچا دے۔ ہم تو تہجد پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اتنا قریب ہے، میں تو روز تہجد پڑھتی ہوں، میں تو بہت نیک ہوں، میں تو بہت اچھے کام کر رہی ہوں، اور وہ ڈرے جا رہے ہیں اور اللہ سے کہنا اللہ عذاب سے بچا لے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو تکبر نہیں ہے اپنی عبادت پہ، اپنی نیکیوں پہ۔ ہم اپنی نیکیوں اور عبادتوں کو تکبر کر کے ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک رائٹر ہیں اشفاق احمد، آپ میں سے جو بھی انہیں جانتے ہیں، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی۔ انہوں نے کہا جب میں نے دین پڑھنا شروع کیا تھا تو مجھے بڑا مزہ آیا، اور مجھے لگا کہ میں نے اتنے علوم حاصل کیے اور آج تک دین پہ ریسرچ نہیں کی، تو اب میں یہ کروں گا۔ اور جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میرے اندر ایک تکبر سا آتا چلا گیا کہ اب تو میری واقعی نالج بہت زیادہ ہے، اور پھر میں لوگوں کو جج کرنے لگا کہ وہ دیکھو فلاں شخص وہ نماز پڑھتا ہے اور ایسے گالیاں بکتا ہے، اس کو دیکھو وہ فلاں حجاب کرتی ہے اور وہ ایسے کرتی ہے۔ لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیا میں نے کہ وہ کتنا برا ہے، وہ کتنا غلط ہے۔ تو یہ میرے علم کا تکبر تھا، لیکن وہ کہتے ہیں مجھے میری غلطی پتہ نہیں چلی، اور میری غلطی مجھے ایک فقیر نے بتائی۔ ایک فقیر بابا مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا، نمازی اپنی نمازیں پڑھ کے آئے، فقیر نے ایک ایک کے سامنے بار بار صدائیں لگائیں کہ کوئی اس کو کچھ دے دے، مدد کر دے، لیکن نمازیوں کو اپنی نماز کا تکبر تھا کہ ہم تو پہلے ہی اللہ سے اپنی معافی مانگ کے آ چکے ہیں، نماز جماعت سے پڑھی، ہمیں تو ثواب مل گیا، اب فقیر کو دے کے کیا کریں گے؟ اور وہ گزر گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ فقیر کسی شراب خانے کے باہر جا کے بیٹھ گیا، اور جو شرابی باہر نکلے انہوں نے کافی ساروں نے آ کے اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا ہمارے لیے دعا کرو، ہم بڑے گناہ گار ہیں، اللہ تو ہماری دعا تو قبول نہیں کرے گا، ہم تو اتنے گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ دینے سے ہماری بخشش ہو جائے۔ تو شرابیوں کو کیا تھا؟ گناہ کا شعور تھا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ اللہ سے بخشش بھی ہو جائے، کیونکہ تکبر نہیں تھا نا کہ علم بہت ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، بہت نیکیاں کر رہے ہیں۔ میں اس سے یہ جسٹیفائی نہیں کر رہی، کوئی اس بات کا یہ مطلب نہیں لے کہ میں نمازیوں کو برا کہہ رہی ہوں اور شرابیوں کو اچھا کہہ رہی ہوں۔ میں آپ کو ایک رائٹر کی بات بتا رہی ہوں کہ اس واقعے سے انہوں نے یہ لیسن لیا کہ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو پھر ان نیکیوں کے تکبر میں آ کے ان نیکیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایسی نمازیں نہیں پڑھنی چاہیے کہ نماز پڑھ کے ہم کہیں میں تو تہجد پڑھتی ہوں، اب مجھے مزید نیکیوں کی ضرورت ہی نہیں۔ نیکی کا جو بھی موقع ہو اس کو اویل کر لینا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔
بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کی بری جگہ ہے، اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی کرتے ہیں۔ بیلنسڈ پرسنالٹی، نہ تو وہ ضرورت کی چیزوں پہ ایکسٹرا لگا دیتے ہیں، نہ وہ تبذیر کرتے ہیں کہ جو چیزیں غیر ضروری ہیں ان پہ ایکسٹرا لگا دیتے ہیں، نہ وہ بخل کرتے ہیں کہ وہ بس بچا بچا کے رکھ رہے ہیں، جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں پہ بھی نہیں کر رہے۔ بخل وہ ہوتا ہے کہ جہاں خرچ کرنا لازمی ہو انسان وہاں سے بھی ہاتھ روک لے۔ تو یہ بیلنسڈ ہوتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان ہوتا ہے، معتدل، بیلنسڈ۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہیں پکارتے، اور وہ کسی نفس کو بھی جسے مارنا اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے ناحق قتل نہیں کرتے، اور وہ زنا نہیں کرتے، اور جو کوئی یہ کام کرے گا وہ گناہ کی سزا پائے گا۔ یعنی ان کا کیریکٹر اللہ نے یہاں بتا دیا کتنا کلین ہے، ان کا اندرونی معاملہ بتا دیا کہ وہ گناہ سے بچتے ہیں، ان کی پرسنالٹی بتا دی، ظاہری ایکسٹرنلی وہ چلتے کیسے ہیں، بات کیسے کرتے ہیں، کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے ان کی ڈیلنگز بتا دی کہ ان کے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، یوم قیامت اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا، مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو انہی لوگوں کی برائیوں کو اللہ اچھائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور جو توبہ کرے اور نیک کام کرے تو بلا شبہ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے جیسے توبہ کرنے کا حق ہے۔ یعنی یہ سب کچھ اگر ہم آج نہیں بھی کر رہے، اگر آج ہم عباد الرحمن نہیں بھی ہیں اور ہم گناہوں کی زندگی گزار بھی رہے ہیں، تو توبہ کا دروازہ ہر جگہ پہ کھلا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی پچھلی ماضی کی سب غلطیاں مٹا دیتے ہیں۔ ایک صحیح حدیث ہے جس سے بات پتہ چلتی ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ وہ جب مسلمان ہوا تو اس نے پوچھا کہ وہ جو میں نے پچھلے گناہ کیے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے کہ پچھلے گناہ تمہارے ختم، ڈیلیٹ، کلمہ پڑھتے ہی ڈیلیٹ۔ اور اس نے کہا جو میں نے پچھلی نیکیاں کی ہیں، تو اللہ نے کہا انہی نیکیوں کی وجہ سے، تو نبی نے کہا انہی نیکیوں کی وجہ سے تو آج تم نے شہادہ پڑھی ہے، تو ان کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو توبہ کرنے سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ مزید صفات آتی ہیں، اور وہ جو جھوٹی شہادت نہیں دیتے، جھوٹ سے منہ موڑ کے رکھتے ہیں، جھوٹی باتوں میں کوئی ان کے سامنے جھوٹ بول رہا اور وہ اس کا ساتھ دینے کے لیے تھوڑا سا کہیں میں بھی تمہارا ساتھ دینے کو وہ فیور کر دیں، ایسا نہیں کرتے۔ اور جب وہ کسی لغو اور بیہودہ کام سے ان کا گزر ہو تو وہ عزت و وقار سے گزر جاتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے، ایسی بہت سے موقع آتے ہیں جب ہمارے سامنے ایسی گیدرنگز ہوتی ہیں ہمیں گزرنا پڑ جاتا ہے، ہمارے اپنے گھر کی گیدرنگ ہے، خاندانی گیدرنگ ہے، اس میں غلط کام ہو رہے ہیں، حرام کام ہو رہے ہیں، اب ہم کیا کریں، ہم رشتے توڑ دیں، نکل جائیں چھوڑ کے کہ نہیں بھائی؟ ہم کیا کر سکتے ہیں ایسے وقت میں، جبکہ پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اگر لغو باتیں ہو رہی ہیں، بیہودہ باتیں ہو رہی ہیں، آپ وہاں سے اڑ جائیں، گزر جائیں وہاں سے عزت کے ساتھ۔ تو یہ وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں، جہاں دیکھتے ہیں کہ اب یہاں بےہودہ کوئی شروع ہو گئی، فضول قسم کی جوک شروع ہو گئے، وہ وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں وہاں سے، کان نہیں لگاتے، دل نہیں لگاتے۔ وہ کہتے ہیں وہ گیدرنگ ایسی تھی، سب مذاق کر رہے تھے، مجھے بھی ہنسی آ گئی، وہ فوراً اٹھ جاتے ہیں وہاں سے۔ اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ ان پہ اندھے اور بہرے ہو کے گر نہیں پڑتے، اور وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یہ بھی عباد الرحمن کی دعا ہے، اور بہت اچھی دعا ہے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اور یہ دعا ضروری نہیں کہ عباد الرحمن ہی مانگے، ہم بھی مانگ سکتے ہیں اپنے ازواج، اپنے اسپاؤزز کے لیے، اپنی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک، قرۃ اعین، کولنس آف آئیز۔ انہی لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے جزا میں ملیں گے، اور وہاں دعا اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، اور وہ بہت اچھا مستقر اور مقام ہوگا۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری دعا اور التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم حق کو جھٹلا چکے ہو، لہٰذا تمہیں اس کی سزا جلد چمٹے گی۔ تو یہ ہیں دعائیں، عباد الرحمن کی دعائیں ہم نے پڑھی، ہم نے انبیاء کی دعائیں پڑھی۔ پھر سے میں کہوں گی کہ اپنے آپ کو، اپنی نیتوں کو سچا کر کے پھر یہ دعائیں مانگیں۔ ہم اپنے شوہروں کے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں، اپنی اولادوں کے لیے کتنی دعائیں مانگتے ہیں۔ اپنے ذہن میں عباد الرحمن کا امیج لے کے آئیں اور آپ یہ دعا مانگیں۔ ابھی جو ہم نے یہ دعا پڑھی ہے نا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس طریقے سے صرف تھوڑا سا اپنا پیٹرن چینج کریں اور اس دعا کو مانگیں، عباد الرحمن کے بارے میں سوچیں، خواہش کریں کہ کاش میں بھی عباد الرحمن میں شامل ہو جاؤں، اور اس کے بعد یہ دعا سامنے رکھ کے مانگیں، دیکھیں انشاءاللہ تعالی ضرور قبول ہوگی۔ سورۃ الشعراء
مکی سورہ ہے۔ توسین میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں نبی، شاید اس غم سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لاتے آپ خود کو ہلاک کر لیں گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پہ آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر اس کے آگے ان کی گردنیں جھکی رہ جائیں۔ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیسے تسلیاں دے دے کے سمجھاتے تھے، اور نبی کا دل ہر وقت بے چین ہوتا تھا کہ میری قوم کیوں نہیں مان رہی۔ تو اب پھر سے انبیاء کے قصے یہاں پر آئیں گے، اور رحمان کے پاس سے جو بھی کوئی نصیحت آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، چنانچہ یقیناً وہ جھٹلا چکے ہیں، لہٰذا جلد ان کے پاس اس کی خبریں آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ اور بے شک آپ کا رب غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور یاد کریں جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا اے میرے رب، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ یعنی ایک نبی جو ہے وہ پھر وہی بات ہے کہ ہے انسان، خوف کا آنا نیچرل سی بات ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ بات کھل کے کر لی، کیونکہ اللہ کو تو سب پتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وہ قوم تو اتنی زیادہ ظالم اور جابر ہے، گناہ کر رہی ہے اور ڈرتی نہیں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں جاؤں گا تو وہ کہاں میری بات مانیں گے۔ جب ہم بہت زیادہ، جو کل ہم نے پڑھا تھا کہ بعض لوگ اندھیروں میں موج پہ موج ڈوبے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے دعویٰ کرنا ہمیں بھی خوف آتا ہے نا کہ یہ کہاں سمجھیں گے قرآن کی بات، لیکن اللہ کہتا ہے تم اپنی حجت پوری کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَيَضِيقُ صَدْرِي، میرا سینہ تنگ ہوتا ہے، میری زبان نہیں چلتی، لہٰذا تو ہارون کی طرف وہی بھیج، اور ان کا میرے ذمے ایک گناہ ہے، لہٰذا مجھے خوف آتا ہے کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں۔ ایک گناہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کے بھاگے اس بات پہ تھے کہ غلطی سے ایک آدمی کا قتل ہو گیا تھا، اس لیے وہ مدین چلے گئے تھے مصر سے۔ اب جب وہ مدین سے واپس مصر جا رہے تھے، اللہ نے کہا جاؤ سیدھے فرعون کے پاس۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ ڈر تھا کہ پہلی بات تو کہ میں نے قتل کر کے بھاگا ہوں، وہ میرے لیے پہلی کیس کھول کے بیٹھے ہیں، وہ آتے ہی مجھے پکڑ لیں گے، اور پھر جب میں دعویٰ کروں گا تو وہ میری بات ہی نہیں مانیں گے کہ تم قاتل ہو۔ تو اس خوف سے انہوں نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، چنانچہ تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یقیناً ہم تمہارے ساتھ سننے والے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ ڈر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ہمارے سامنے ایک ایسی سچویشن لے آتے ہیں اور ہمیں اس میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم منہ موڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ چیز بار بار آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، ہم بچ رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر ہمیں اسی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ تو اس وقت آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور آپ کو کچھ سکھانا ہے، ورنہ اگر آپ اتنا ڈرتے تھے تو وہ چیز آپ کے سامنے آئی ہی کیوں؟ اور اگر آئی ہے تو اللہ ہی لے کے آیا ہے، تو اب آپ اس کو فیس کریں، ہمت کریں، مت سوچیں کہ نہیں میں نہیں کر سکتی۔ بہت سے لوگوں کا یہ جملہ جو ہے نا، استغفر اللہ، پرسنلی میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں، مجھے یہ جملہ بالکل نہیں پسند کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تو سب کچھ ہو سکتا ہے نا، اگر آپ سے نہیں ہو سکتا آپ اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چیز مجھے امپاسبل نظر آتی ہے لیکن آپ تو پاسبل کر سکتے ہیں، تو ایسا راستہ پیدا کر دیں۔ بہت سے بچے کہتے ہیں میں یہ پڑھ ہی نہیں سکتا، میں یہ سبجیکٹ دے ہی نہیں سکتا، میں یہ امتحان دے ہی نہیں سکتا، میں فلاں کیریئر لے ہی نہیں سکتا۔ بہت سی خواتین ہم قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے، اس عمر میں ہم کیسے قرآن پڑھیں گے؟ خدا کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کریں، اللہ کو پتہ ہے اگر اللہ آپ کے سامنے قرآن لے آئے، آپ کلاس میں نہیں جاتی ہیں اور آپ کو اللہ لے جائے، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ قرآن سیکھیں۔ آپ کو ڈر لگتا ہے لیکن اللہ چاہتا ہے، اور اللہ ہی آپ کا ڈر نکالے گا۔ چنانچہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور اسے کہو بلا شبہ ہم رب العالمین کے رسول ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو اور ہمارے ساتھ بھیج دو۔ فرعون نے کہا کیا ہم نے اپنے پاس بچپن میں تیری پرورش نہیں کی تھی اور تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس نہیں رہا؟ اب یہ ڈائلاگ شروع ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب گئے فرعون کے پاس تو فرعون نے کس اوور اسمارٹ ہو کے کیسے طریقے سے ان سے بات کی نا۔ پہلے تو احسان ان کو جتایا کہ تمہیں تو ہم نے پالا ہے، ہمارا پالا ہوا انسان آ کے ہمارے ہی سامنے ہمیں دعویٰ کر رہا ہے۔ تو ان سے کہتا ہے تمہیں یاد نہیں تم نے تو ہمارے درمیان اپنی عمر کے کئی برس گزارے، ہم نے ہی تو تمہیں پالا تھا، اور کہا اور تو اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے۔ یعنی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو سنا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام چاہتے تو اس پہ جواب دے دیتے، لیکن ابھی ہم نے پڑھا عباد الرحمن ایسے جواب نہیں دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ایک بہت انڈائریکٹ جواب دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے وہ کام اس وقت کیا جب میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا۔
یعنی اس نے تانا دیا کہ اے موسیٰ، ہم نے تجھے پالا، ہمارے بیچ میں تو رہا، اس کے بعد تو نے اپنا وہ قتل کیا اور تو نے ہمارے ساتھ ناشکری کی، ہمارے بندے کو، ہمارے آدمی کو مار کے چلا گیا، اور آج تو ہم سے کہہ رہا ہے یہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایکسپٹ کر لیا کہ ہاں میں اس وقت بھٹکے ہوں میں تھا، وہ وقت میرا بھٹکے ہوئے لوگوں کا دور تھا، میرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں آئی تھی، اس لیے مجھ سے وہ کام ہو گیا۔ آج بہت سے دعویٰ کرنے والوں کو، بہت سے لوگوں کو یہ طعنے سننے کو ملتے ہیں، اچھا آج تم ہمیں بتانے آئی ہو، آج سے کچھ سال پہلے تم خود تو حجاب کرتی نہیں تھی، تمہاری تصویریں دیکھی ہیں، تم کیسے کیسے فیشن کرتی تھی، اور آج تم ہمیں بتا رہی ہو۔ تو کیا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں ہاں صحیح کہہ رہی ہو، واقعی میں ایسی تھی، لیکن اللہ نے مجھے توفیق دے دی، مجھے احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، ایکسپٹ کر لیں۔ جواب نہیں دے تن کے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس وقت بھٹکے ہوئے لوگوں میں سے تھا، پھر جب میں تم سے ڈرا تو میں تم سے بھاگ گیا۔ کتنا اچھا جواب ہے کہ میں تم سے ڈر کے بھاگا، یعنی میں نہیں بھاگتا، میں ناشکری نہیں کرتا، میں اسی ملک میں رہتا، لیکن تم نے حالات ایسے کر دیے کہ مجھے بھاگنا پڑا۔ پھر میرے رب نے مجھے حکم بخشا اور اس نے مجھے رسولوں میں سے بنا دیا، یعنی نہ تم میری قوم پہ ظلم کرتے اور نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ اور کہا یہی ہے وہ احسان جو تو مجھ پر احسان جتاتا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ اب یہ اس بات کا بھی جواب دے دیا کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو نے مجھے پالا تو تو نے مجھے اس لیے پالا کیونکہ تو میری قوم کے لوگوں کو ذبح کرتا تھا، بچوں کو، اس لیے میری ماں نے اس خوف سے مجھے پانی میں بہایا تھا۔ نہ تو یہ رسم رکھتا، نہ میری ماں مجھے بہاتی، نہ میں تیرے محل جاتا، نہ تو مجھے پالتا۔ اب لمبی لمبی اسپیچ نہیں کی ہے، یہ ہے ایجاز، تھوڑی سی باتوں میں موسیٰ علیہ السلام نے جواب دے دیا۔ اب فرعون نے دیکھا بات نہیں بن رہی، اس نے ٹاپک چینج کر دیا، اس نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اب اس نے مذاق اڑایا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فوراً دعویٰ شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا موسیٰ نے کہا وہ آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس نے اپنے ارد گرد والوں اور درباریوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے، یعنی جب انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے کہ وہ جو ہے آسمان کا، زمین کا، ہر چیز کا رب ہے، جو بھی اس کے بیچ میں ہے، تو اس کے بیچ میں کیا تھا؟ اس کے بیچ میں فرعون تھا، آسمان اور زمین کے بیچ میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی پروف کر دیا کہ وہ آسمان کا بھی رب ہے، زمین کا اور تمہارا بھی۔ تو اس کے اوپر اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے درباریوں سے کہا یہ دیکھو، سنو یہ کیا کہہ رہا ہے، کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا، تمہارے باپ دادا کا رب ہے۔ اس نے کہا بلا شبہ تمہارا جو یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ یقیناً دیوانہ ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ اس نے کہا البتہ اگر تو نے میرے سوا، پہلے تو وہ سنتا رہا، موسیٰ علیہ السلام بتاتے رہے، اب اس نے کیا دیکھا؟ بات نہیں ہے۔ جب بھی انسان زچ ہو جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ تھریٹ دیتا ہے۔ تو اس نے کہا اگر تو نے میرے سوا کوئی اور معبود پکڑا تو میں تجھے ضرور اپنے قیدیوں میں شامل کر دوں گا، یعنی ڈال دوں گا جیل میں پکڑ کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی واضح دلیل لاؤں تب بھی تو یہ کرے گا، یعنی چیلنج کر دیا۔ اس نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو لا، دکھا وہ دلیل۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے معجزے دکھائے، اپنا عصا ڈالا تو وہ واضح اژدہا بن گیا، اس نے ہاتھ بغل میں سے کھینچ نکالا تو وہ ناظرین کو اس وقت سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ فرعون نے اپنے موجود ارد گرد سرداروں سے کہا بلا شبہ یہ ضرور ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں اور تمہاری زمین سے نکال دے، لہٰذا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو ڈھیل دو اور شہروں میں جادوگروں کو اکٹھا کرنے والوں کو بھیج دو کہ وہ ہر ماہر جادوگروں کو تمہارے پاس لے آئیں۔ چنانچہ جادوگر ایک مقرر دن خاص وقت پہ جمع کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم بھی جمع ہوگے تاکہ اگر وہ جادوگر غالب آئیں تو ہم ان جادوگروں کا اتباع کریں۔ پھر جب جادوگر آ گئے تو وہ فرعون سے کہنے لگے اگر ہم ہی غالب آئے تو کیا ہمارے لیے کوئی صلہ ہوگا، کوئی انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تب تم میرے قریب ترین مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ موسیٰ نے ان سے کہا جو کچھ تم نے ڈالنا ہے ڈال دو۔ تب انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈالیں اور کہنے لگے عزت فرعون کی قسم بلا شبہ ہم ہی غالب ہیں۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا ڈالا تو وہ فوراً ہی اسے نگلنے لگا جو انہوں نے سونگ رچایا تھا۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے، وہ کہنے لگے ہم رب العالمین پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا میری اجازت دینے سے پہلے تم نے اسے مان لیا؟ بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، لہٰذا تم جلد جان لوگے، میں ضرور تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالوں گا، تم سب کو ضرور سولی چڑھا دوں گا۔ وہ کہنے لگے کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔
یعنی مرنا تو ہے نا، سولی چڑھ کے مرے ویسے مرے، جائیں گے تو رب کے ہی پاس، اور اس رب کو انہوں نے پہچان لیا تھا کہ وہ موسیٰ کا رب ہے جو سچا ہے، اور جو فرعون کہتا ہے اپنے آپ کو رب، وہ جھوٹا ہے۔ بے شک ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے گا، اس لیے کہ ہم پہلے ایمان لانے والے بنے۔ یہ ہے ایک مسلمان کی ہمت، کہ مسلمان اپنی موت سے کبھی نہیں ڈرتا، کیونکہ اس کو یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اسے اللہ کے پاس جانا ہے، اور اگر وہ ایسے حال میں مرا کہ اسے شہید کا درجہ ملا تو وہ اللہ کے پاس بہت اچھے حال میں جائے گا، تو خوشی خوشی ایکسیپٹ کرتا ہے اور وہ ڈرتا نہیں۔ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ تو میرے بندوں کو لے کے راتوں رات نکل چل، بلا شبہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ پھر فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے، یہ پیغام دے کے کہ بے شک یہ بنی اسرائیل تھوڑی سی جماعت ہیں، اور بلا شبہ وہ ہمیں غصہ دلانے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم ہوشیار اور چوکس جماعت ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان فرعونیوں کو ان کے باغوں سے اور چشموں سے نکالا، اور خزانوں اور عمدہ قیام گاہوں سے۔ اسی طرح ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دی۔ یعنی اگر فرعون چاہتا تو اپنے کچھ لوگوں کو، بنی اسرائیل جب راتوں رات نکلے تھے، بھیج دیتا کہ جاؤ انہیں پکڑ کے لے آؤ، لیکن یہ اللہ نے ایسا کیا کہ اللہ تعالیٰ کو وارث بنی اسرائیل کو بنانا تھا، تو وہ اپنی سب جگہوں کو چھوڑ کے نکل گئے فرعونی جو تھے۔ فرعون خود بھی نکل گیا، اپنے باغ، چشمے، خزانے، بڑے بڑے پیلسز، محلات، انہی کا تو اسے تکبر تھا، ان سب کو چھوڑ کے خود پیچھے گیا۔ انسان اپنی موت کی طرف یاد رکھیں خود چل کے جاتا ہے، ہم موت سے کتنا ہی ڈریں لیکن وہ ہمیں اسی طرح آئے گی جیسے لکھی ہوئی ہے۔ چنانچہ فرعونی سورج نکلتے ہی ان کے پیچھے نکلا، اور جب دونوں جماعتیں مقابل ہوئیں تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے یقیناً ہم تو پکڑے گئے۔ یعنی جیسے ہی بنی اسرائیل کو لے کے نکلے یہ لوگ، کیا ہوا؟ پیچھے سے فرعونی آ گئے۔ اب قوم نے کہا آگے سمندر ہے اس میں ڈوب کے مریں گے، پیچھے جائیں گے تو فرعونیوں سے مریں گے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں، بلا شبہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ یہ ہوتا ہے اللہ پہ توکل، جب انسان اللہ کے راستے پہ چلتا ہے خود بخود آٹومیٹیکلی یہ توکل آتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مجھے صبر کرنا نہیں آتا، آپ بتائیں کیا دعا پڑھوں، کیسے صبر کروں، میری نیچر میں نہیں۔ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں، بس اللہ کی بات مانیں، دیکھیں اللہ آپ کے دل میں کیسے صبر ڈالے گا، کیسے آپ کو توکل آئے گا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے کہ اب بیچ میں پھنس کے رہ گئے، ایسی سچویشن آپ کی زندگی میں اللہ نہ کرے کہ آئے، لیکن اگر آئی کہ ایک طرف سامنے نیچے کھائی ہو جس میں گرنے کا ڈر ہو، اور دوسری طرف کوئی جانور ہو، کوئی دشمن ہو، اور آپ بیچ میں پھنسے ہوئے ہوں، اس وقت آپ کو اللہ پہ توکل ایسا آئے گا جو موسیٰ علیہ السلام کو آیا۔ لیکن یہ ایسا توکل تھا کہ اگر انسان اتنے یقین سے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لینا تو ہر انسان کی زندگی میں ایک سمندر میں راستہ پیدا ہو جائے جس پہ موسیٰ چل کے گزر گئے تھے، آپ اور میں بھی اس خطروں بھرے سمندر میں راستہ بناتے ہوئے مزے سے نکل جائیں۔ ہمارے لیے بھی زندگی میں معجزات ہو سکتے ہیں مگر اس توکل کے ساتھ۔ تب ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پہ مارو تو وہ پھٹ گیا، پھر سمندر کا ہر ٹکڑا ایسے ہو گیا جیسے عظیم پہاڑ، اور ہم وہاں دوسروں فرعونیوں کو قریب لے آئے، اور ہم نے موسیٰ اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو بچا لیا، اور ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مومن نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ اور ان کفار کو ابراہیم کی خبر سنائیے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم بت پوجتے ہیں اور ہم ہمیشہ ان کے پجاری رہیں گے۔ ابراہیم نے کہا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ کیا وہ تمہیں فائدہ دیتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بلکہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، اور وہ اسی طرح کرتے تھے۔ ابراہیم نے کہا کیا بھلا تم نے دیکھا جن کو تم پوچھتے آ رہے ہو، تم اور تمہارے باپ دادا، تو بلا شبہ وہ میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے۔ یہ تھا بولڈ آنسر۔ جب ایک چیز پتا ہو آپ کو کہ یہ چیز صحیح ہے اور پوری دنیا کہے کہ نہیں وہ صحیح ہے، تو آپ کو یہ نہیں لگنا چاہیے دیکھو وہ تو اتنے سارے ہیں، ہو سکتا ہے کہ میں ہی غلط ہوں۔ اگر آپ اپنے حق پہ کنونسڈ ہیں تو آپ فرملی کہیں کہ تم سب غلط ہو، میں صحیح ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی رب ہے، وہی میری رہنمائی کرتا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہی مجھے موت دے گا، وہی مجھے زندہ کرے گا، اور وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت میری خطائیں بخش دے گا۔ کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر وہ غور کرتے کہ جن کے اوپر وہ ڈیپینڈ کر رہے تھے، کیا وہ کھلاتے تھے، کیا وہ پلاتے تھے، کیا وہ دواؤں سے علاج کرتے تھے، شفا دیتے تھے، موت زندگی دیتے تھے۔
پھر کہا اے میرے ربی حبلی حکمم و الحقنی بالصالحین وجعل لی لسان صدق فی الاخرین وجعلنی من ورثۃ جنت النعیم۔ بہت اچھی دعا ابراہیم علیہ السلام کی، اے میرے رب مجھے حکمت دے، مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، کیونکہ پوری قوم شرک کر رہی تھی نا، تو ان کا دل تڑپتا تھا کہ کاش میں ایک ایسے ماحول میں ہوتا کہ میرے آس پاس سب صالحین ہوتے۔ تو دیکھیں جب دل تڑپتا ہے تو کس سے مانگا انہوں نے؟ اللہ سے مانگا۔ اگر آپ کے آس پاس خطرناک لوگ ہیں، آپ اللہ سے یہ دعا کریں، اے اللہ صالحین سے ملا دے، اور بعد والوں میں میرا ذکر خیر جاری رکھ، یعنی آئندہ نسلوں میں۔ اسی لیے آج ہم درود شریف میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں۔ اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما، اور میرے باپ کو بخش دے۔ بعد میں دعا کی وغفر لأبی انہ کان من الضالین، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا، اور جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا، جس دن نہ مال کوئی نفع دے گا نہ اولاد، الا یہ کہ کوئی اللہ کے پاس قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو، اور جنت متقین کے قریب کی جائے گی۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور بات ہو رہی ہے کہ جس دن نہ مال فائدہ دے گا نہ اولاد فائدہ دے گی۔ ہمارے بچے ہمیں قیامت کے دن کیا بچا لیں گے؟ اللہ سے ہماری سفارش کریں گے ہمارے ماں باپ کو چھوڑ دو؟ ہمارے بچے ہمارے لیے صرف دنیا میں صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، کہ دنیا کے کاموں سے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں، کہ ہم مر جائیں اور وہ ہمارے پیچھے سارے وہ نیک کام کریں جو ہم انہیں سکھا کے گئے تھے۔ پھر تو ہے کہ وہاں پہ قبر میں لیٹے لیٹے بھی ہمارے اعمال کے رجسٹر میں نیکیاں ایڈ ہوتی رہیں گی۔ لیکن قیامت کے دن کوئی اولاد جا کے کہ اللہ میرے کہنے پہ میرے ماں باپ کو چھوڑ دو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہوگا؟ جس کا دل سلیم ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے لیے جنت قریب لے آئی جائے گی۔ اب کس کا دل سلیم ہوگا؟ سلیم کا مطلب ہے سین لام میم، سلامتی والا دل۔ سلامتی والا دل کون سا ہوتا ہے؟ آف کورس سلامتی کا دل وہ ہوتا ہے جس میں دل کی بیماری نہیں ہوتی، بغض نہیں ہوتا، حسد نہیں ہوتا، کینہ نہیں ہوتا، جیلسی، گرجز، یہ سب چیزیں نہیں ہوتی۔ اور دوزخ گمراہوں کے سامنے لائی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہیں وہ جنہیں تم پوچھتے تھے اللہ کے سوا، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ پھر وہ سب گمراہ اس جہنم میں اوندھے منہ ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے سارے لشکر وہ کہیں گے جبکہ وہ وہاں جھگڑ رہے ہوں گے، اللہ کی قسم یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے جبکہ ہم تمہیں رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہمیں تو انہی بڑے مجرموں نے بہکایا تھا، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں، کوئی مخلص دوست نہیں۔ پھر کاش کہ ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے ہو جائیں۔ دیکھیں آج ہمیں اپنی ایگو بڑی پسند ہوتی ہے کہ میں بڑی انا پرست ہوں۔ آج ہم اپنے دل میں لوگوں کے لیے اتنی طرح کی گرجز لے لے کے بڑے فخر سے سینہ تان کے چلتے ہیں کہ فلاں نے مجھ پہ اتنا ظلم کیا، اسے تو میں کبھی معاف نہیں کروں گی، میرا دل تو اس کی طرف سے کبھی صاف ہو ہی نہیں سکتا۔ یہی ہمارے جملے ہوتے ہیں نا، میں نہیں کبھی صاف کروں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ ان دلوں کو صاف کرنے کا آپشن دنیا میں ہے۔ اگر دنیا میں تم نے اپنے دلوں کی صفائی کر لی، کیسے ہم شیشے چمکاتے ہیں، گھر چمکاتے ہیں کہ بس چمکنے لگ جائیں، ایسے اپنے دلوں کو چمکا لو۔ کچھ حاصل نہیں ہوتا کسی کی گرجز سینوں میں پالنے سے، صرف ہم سارا سارا وقت ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ ہمیں جب وہ باتیں یاد آتی ہیں ہم تکلیف سے، اس پین سے چلا اٹھتے ہیں، ٹارچر کرتی ہیں وہ یادیں، وہ میموریز۔ تو دلوں کو صاف کر دو، نکال دو ان گرجز کو، سلیم کر لو اپنے دلوں کو۔ بے شک اس میں عظیم نشانی ہے، اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا، اب پھر سے انبیاء کا ذکر تفصیل سے آئے گا، جب ان کے بھائی، ہر جگہ بھائی کا ورڈ آئے گا، یعنی نبی اپنی قوم سے ہی ہوتا تھا۔ نوح نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، امانت دار ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے اس تبلیغ پہ کوئی اجر اور صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر رب العالمین کے پاس ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ انہوں نے کہا کیا ہم تجھ پہ ہی مان لائیں، حالانکہ تیری پیروی تو رذیل لوگوں نے کی، لوअر کلاس نے کی ہے۔ یہ الگ ایک فتنہ ہوتا تھا، جو لوअر کلاس اگر کوئی فیشن کر لے تو آج ہم کہتے ہیں وہ فیشن اتنا چیپ ہے، وہ تو لوअر کلاس کے لوگ کرتے ہیں، میں تو یہ نہیں کروں، فلاں کلر وہ تو وہ پہنتے ہیں، میں تو نہیں پہنوں۔ تو یہی بات ان کی قوموں نے کہی کہ رذیل لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو ہم تو نہیں فالو کر سکتے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اور مجھے اس کا کیا علم جو وہ عمل کرتے رہے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے اگر تم شعور رکھتے ہو، اور میں مومنوں کو دور کرنے والا نہیں۔ لوگوں کی نظر میں وہ جو رذیل تھے، اللہ کی نظر میں وہ مومن تھے۔
میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ وہ بولے اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو تجھے ضرور سنسار کر دیا جائے گا۔ نوح نے کہا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا ہے، لہٰذا تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو میرے ہمراہ مومن ہیں انہیں نجات دے دے۔ چنانچہ ہم نے اسے اور جو لوگ بھری کشتی میں اس کے ساتھ تھے انہیں نجات دے دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ تو جو جن کو رذیل کہتا تھا اللہ نے انہیں بچا لیا، اور جو ایلیٹ تھے ان سب کو ڈبو دیا۔ تو رزیلوں کو رزیل کہنے سے پہلے سوچ لیں ہم اکثر لوور کلاس کا کس بری طرح مذاق اڑاتے ہیں۔ ہمارے بچے کبھی بھی کسی ایسی گیدرنگ میں چلے جائیں جہاں پہ اگر کوئی شخص فائنینشلی لو ہے اسٹیٹس میں، یا کسی ایسے محلے میں رہتا ہے، ایسے علاقے میں رہتا ہے، ایسی گاڑی استعمال کرتا ہے یا اس کی ڈریسنگ ایسی ہے، انہیں یہ تمیز سکھائیں کہ ان کو رزیل کہنا چھوڑ دیں، حقارت سے دیکھنا چھوڑ دیں۔ ہم لوگوں کو جج کرتے ہیں ان کے کپڑے، ان کے بیگز، ان کے شوز، ان کی گاڑی کے ماڈلز دیکھ دیکھ کے۔ وہی غرق ہوئے اور وہ رزیل کامیاب ہو گئے نوح علیہ السلام کی قوم سے، اور ان کے اکثر مومن نہیں۔ اور بلا شبہ آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ قوم عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ نوح علیہ السلام کے بعد قوم عاد کا ذکر آتا ہے۔ بے شک میں تمہارے لیے امین ہوں۔ دیکھیں سارے انبیاء الگ الگ زمانے میں آئے لیکن سب کے ڈائلاگ سیم نظر آئیں گے۔ لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں تم سے اس تبلیغ پہ کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بطور کھیل تماشا یادگاریں بناتے ہو؟ کہا جاتا ہے قوم عاد جو تھی کیونکہ بہت ہائٹ طویل تھی تو ان کے گھر بہت اونچے اونچے ہوتے تھے، ہائی رائز بلڈنگز یہ بھی بناتے تھے، اور اس میں بہت زیادہ انٹرٹینمنٹ ہوتی تھی، کھیل تماشے، اور تم مضبوط محل بناتے ہو، شاید تم کیا ہمیشہ یہیں رہو گے؟ اور جب تم کسی پہ ہاتھ ڈالتے ہو تو سرکش بن کے ہاتھ ڈالتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور تم اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ان چیزوں میں بڑھایا ہے جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں مویشیوں میں بڑھایا ہے، بیٹوں میں بڑھایا ہے، باغوں اور چشموں میں۔ بلا شبہ میں تم پہ یوم عظیم کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے برابر ہے، خواہ تو ہمیں نصیحت کرے یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو، ہم پہ اثر نہیں ہوگا۔ یعنی اپنا خوشحالی، اپنی بلڈنگز، اپنی انٹرٹینمنٹ، ہر چیز پہ وہ اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ انہوں نے کہا ہم پہ یہ نصیحتیں اثر نہیں کرتی، اور یہ تو پہلے لوگوں کی عادت ہے اور ہم عذاب دیے جانے والے نہیں۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ میجورٹی کو آپ دیکھیں گے، جو ہمارا ورڈ ہے نا میجورٹی از اتھارٹی، اس ورڈ کو بھی ختم کر دیں اپنی ڈکشنری سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ کتنی قومیں جن پہ اللہ تعالیٰ نے اکثریت کو ہلاک کیا، اور جو بچتے تھے وہ بہت تھوڑے سے ہوتے تھے۔ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ تو یہ ہے میجورٹی کو کبھی فالو نہ کریں۔ قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں پرامن چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی باغوں میں، چشموں میں، کھیتوں، کھجوروں میں جن کے شگوفے نرم و نازک اور ملائم ہیں، اور تم اتراتے ہوئے پہاڑوں میں گھر بناتے ہو، چنانچہ تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ انبیاء یہ کہہ رہے ہیں کہ تم لگژریس لائف نہیں گزارو، باغوں اور چشموں میں نہیں رہو، گھر نہیں بناؤ۔ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی کو انجوائے کرو لیکن اللہ کو مت بھولو، اور تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہیں کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ تو انہوں نے کہا بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، تو ہماری طرح ایک بشر ہے، لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی نشانی لے آ۔ صالح نے کہا یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے۔ انہوں نے خود مانگا معجزہ کہ نشانی لا کے دکھاؤ اے صالح، تو پہاڑ سے اونٹنی آ گئی۔ پھر جب وہ اونٹنی آ گئی تو وہ اللہ کی اونٹنی تھی، پورا ایک دن اس کے لیے مخصوص تھا کیونکہ وہ اتنا پانی پیتی تھی، اور باقی جو تھا ایک دن اس کے پینے کی باری اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری۔ یہی بات ان کی قوم کو بری لگتی تھی، اور اسے بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں یوم عظیم کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی اور وہ نادم ہوئے، پھر انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ بلا شبہ میں امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔
کیا تم جنسی تسکین کی خاطر جہان کے مردوں کے پاس آتے ہو اور اپنی بیویاں تم چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ تم لوگ حد سے گزرنے والے ہو۔ بہت سے لوگ گھبرا اٹھتے ہیں کہ بار بار انبیاء کے ذکر آتے ہیں، پیرشت عذاب یافتہ قوموں کی بات آتی ہے اور وہی آیتیں ریپیٹ ہوتی ہیں، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ تو دیکھیں، ہر جگہ ہر صورت کا ایک کانٹیکسٹ ہے، اس حساب سے سمجھنا پڑتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ خود دیکھیں کہ جب یہ الفاظ سیم ٹو سیم ریپیٹ ہوتے ہیں تو میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ مجھے اس چیز کو دیکھ کے حیرت ہوتی ہے کہ ہر نبی ایک ہی بات کہتا تھا اور اس کو سیم اس کی قوم سے وہی جواب ملتا تھا، جبکہ وہ ہزار ہزار سال کے ٹائم ڈفرنس کے ساتھ وہ قومیں آتی تھیں اور وہ نبی آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کیسا لگتا ہوگا نا کہ اللہ کا میسج ایک نبی جا کے ایز اٹ از پہنچا رہا ہے، ہر زمانے میں ہر نبی وہی بات کر رہا ہے، دیکھو میں تم سے اجر نہیں چاہتا، دیکھو میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، میں تمہارا سنسیئر ہوں، میں اللہ سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ اور ہر قوم کہتی تھی اللہ سے کہو عذاب لا کے دکھا دے۔ تو یہ اللہ کا کتنا صبر ہے کہ اللہ ہم انسانوں کی ہر نسل اور ہر قوم میں زمانوں سے یہ باتیں سنتا آیا ہے۔ انہوں نے کہا اے لوط، اگر تو باز نہیں آیا تو یقیناً ہم تجھے نکال دیں گے، تجھے نکال دیا جائے گا۔ لوط نے کہا بے شک میں تمہارے عمل کا سخت دشمن ہوں، اے میرے رب تو مجھے اور میرے اہل کو اس عمل سے نجات دے جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دے دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں تھی۔ اور وہ کون تھی؟ عجوز بڑھیا، ان کی بیوی۔ کہا جاتا ہے ان کی 2 بیٹیاں تھیں، انہی کے ساتھ وہ نکل گئے تھے۔ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پہ پتھروں کی بارش برسائی، چنانچہ ڈرائے گئے لوگوں پر برسائی گئی بدترین بارش تھی۔ بے شک اس میں عظیم نشانی اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب اور بہت رحم کرنے والا۔ اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امین رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر رب العالمین کے ذمے ہے۔ تم ناپ پورا بھر کے دو اور دوسروں کو خسارہ دینے والے نہ بنو، اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو، اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم نہ دو، اور نہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑو۔ آج ہمارے یہاں کرپشن کا بہت بڑا ریزن یہی چیٹنگ ہے، ناپ تول کی چیٹنگ۔ صرف اسکیل میں کمی بیشی نہیں ہے کہ کم تول کے دے دیا، انگریڈینٹس کچھ لکھے ہوتے ہیں، اندر سے کچھ اور نکلتا ہے۔ جتنی کوانٹٹی، جتنے لیٹر گرامز لکھے ہوتے ہیں اس سے کم نکلتا ہے، اس کے اندر اس کو ہیوی کرنے کے لیے ملاوٹ کر کے اس کا ویٹ بڑھا دیا جاتا ہے۔ مارکیٹنگ اتنی زبردست طریقے سے ہوتی ہے اور اندر سے بیچا جو جاتا ہے وہ سخت نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا بس تو سیر زدہ لوگوں میں سے اور تو ہماری طرح بشر ہی تو ہے، اور ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں، لہٰذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ چنانچہ انہوں نے اسے شعیب کو جھٹلا دیا تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ یوم عظیم کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، اور بلا شبہ اس میں عظیم نشانی اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے۔ اور بے شک آپ کا رب وہی ہے غالب، بہت رحم کرنے والا۔ بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کردہ ہے، روح الامین جبریل اسے لے کے نازل ہوئے ہیں آپ کے دل پہ تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں۔ آپ کے دل پہ قرآن اترتا تھا، جو وحی جلی ہے جس کی آج ہم تلاوت کرتے ہیں، جب یہ اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہوتا تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کا چہرہ پسینے سے بوندیں ٹپکنے لگتی تھی۔ حسان بن ثابت جو لکھا کرتے تھے، کاتب وحی تھے، وہ زید بن ثابت یا حسان بن ثابت، سوری میں شاید نام میں مسٹیک کر رہی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں لکھ رہا تھا اور میری ران آپ کی ران پہ تھی، تو آپ کی ران پہ جب وحی نازل ہوئی ہے تو وہ اتنی سخت ہو گئی، اتنی پتھر بھاری ہو گئی کہ میں حیران تھا کہ آپ اس وحی کو جو دل پہ اترتی ہے کس طرح برداشت کرتے۔ یعنی ایک ایسی کیفیت ہوتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جیسے گھنٹیوں کی آواز ہوتی ہے ایسی مجھے آواز سنائی دیتی، اور ایک بوجھ ہوتا ہے بھاری، اور جب وہ چلی جاتی تھی وہی پھر آپ سکون سے ہو جاتے تھے اور آیات آپ کو یاد ہو چکی ہوتی تھی۔ اور کبھی کبھی کسی انسان کی شکل میں جبریل سامنے بیٹھ کے آ کے سکھاتے تھے۔ تو یہ تھے طریقے۔ تو آپ کے دل پہ اتارا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، فصیح عربی زبان میں اتارا، اور بلا شبہ وہ قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن یا صاحب قرآن کو جانتے ہیں؟ اگر ہم اس قرآن کو کسی اجمی پہ نازل کرتے، نون عرب پہ، پھر وہ اسے ان پہ پڑھتا تو بھی وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے، پھر کہتے یہ تو ہماری زبان میں ہی نہیں ہے۔
اسی طرح ہم نے اس تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں بٹھایا، وہ اس پہ ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں۔ چنانچہ وہ ان پہ اچانک آ پڑے گا جب انہیں خبر نہ ہوگی، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کیا وہ لوگ ہمارا عذاب جلد مانگتے ہیں؟ بھلا آپ دیکھیں تو اگر ہم انہیں کئی برس دنیا کا مزہ اٹھانے دیں، پھر وہ عذاب ان پہ آ جائے جس سے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو جس سامان عیش سے یہ مزے اڑا رہے تھے ان کے کچھ کام نہیں آئے گا۔ اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو پہلے اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ اور شیاطین اس قرآن کو لے کے نازل نہیں ہوئے، یہ بالکل الزام تھا۔ شیاطین کو تو آسمانوں پہ جانے سے ہی روک دیا گیا تھا کہ وہ فرشتوں کی باتیں نہیں سنیں جب تک 23 سال میں قرآن اترتا رہا، اور نہ یہ ان کے لائق ہے، نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ بلا شبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے۔ چنانچہ اے نبی، آپ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکاریں ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ یہ تھا وہ موقع جب ایک وقت تھا کہ شروع میں 3 سال تک چھپ کے دعویٰ کیا تھا، تبلیغ کی تھی، راتوں کے وقت چھپ چھپ کے دار ارقم میں جاتے تھے، غلام جاتے تھے اور آپ ان کو قرآن سناتے تھے۔ پھر 3 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا کہ آپ کیا کریں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ تو یہ وہ وقت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، ان کی دعوت کی، ان کو سب کو دین کے بارے میں بتایا، لیکن اس دن بھی ابو لہب نے کیا کیا، خراب کر دی پوری دعوت۔ پھر ایک موقع آیا کہ آپ کوہ صفا کی پہاڑی پہ جا کے کھڑے ہوئے تھے، اور وہاں پہ جا کے ایک اصول ہوتا تھا کہ جب دشمن حملہ کرتا تھا تو اس کی اطلاع دینے کے لیے لوگ پہاڑی کے اوپر جا کے بتاتے تھے کہ پیچھے سے یا صباحا یا صباحا دشمن آ رہا ہے۔ تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے کہا تھا اگر میں تمہیں بتاؤں پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تم میری بات مانو گے؟ سب کو جمع کیا تھا اور سب نے کہا بے شک آپ سچے ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ پھر آپ نے جب بتایا کہ میں نبی ہوں، مجھ پہ قرآن اترا ہے، تو پھر کیا ہوا کہ سب چپ کر کے سنتے رہے، لیکن ابو لہب نے اس دن بھی ہنگامہ کیا۔ آپ نے سب کو نام لے لے کے اپنے رشتہ داروں، اے عبد مناف، اے پھپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، سب کو کہا کہ دیکھو اس دن کی تیاری کر لو، اللہ کی عبادت کرو اور میں تمہارے کام نہیں آؤں گا۔ ایک ایک شخص کا نام لے کے آپ نے کہا تھا پہاڑ پہ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اور ابو لہب نے کہا تھا کیا تو نے ہمیں یہ کہنے کے لیے یہاں بلایا تھا؟ اور اس کے بعد پھر تبت یدا سورہ مسد نازل ہوئی تھی۔ تو یہاں یہی بات آ رہی ہے، اور جو مومنوں میں سے آپ کا اتباع کریں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں، اور اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجئے بلا شبہ تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور آپ اللہ اور رحیم پر توکل رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اکیلے نماز میں قیام کرتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتا ہے، بلا شبہ وہی اللہ سمیع اور علیم ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ یہ ہے سورت کا نام۔ شیاطین کس پہ نازل ہوتے ہیں؟ اللہ بتا رہا ہے ہر جھوٹ گھڑنے والے پہ، جو بھی فیبریکیشنز کرتے ہیں، چاہے حدیثوں میں کریں، چاہے اقوال میں کریں، کتابوں میں کریں، ہولی بکس میں کریں، ہر جھوٹ گھڑنے والے پہ شیطان اترتے ہیں۔ اور کس پہ اترتے ہیں؟ گناہ گار اسیم پہ نازل ہوتے ہیں شیطان۔ اور کس پہ اترتے ہیں؟ جو شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ شاعری کے لیے بھی یہ بات آتی ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، جو لوگ گمراہ ہوتے ہیں وہ شاعروں کو فالو کرتے ہیں۔ اب شاعر کون سے شاعر؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی شاعری ہوئی، کافروں کا جواب دیا گیا، جو جب وہ شاعری کرتے تھے تو ان کا جواب جو دیتے تھے وہ یہ حضرت حسان بن ثابت دیا کرتے تھے، وہ والی شاعری جس میں کوئی مقصد نہیں ہو سوائے بیہودہ لیرکس کے، محبوبانہ باتوں کے، عاشقی کے، عشق کے، فکشن کے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہو۔ تو بہکے ہوئے لوگ جو ہے کہا گیا گمراہ لوگ ہی شاعروں کو فالو کرتے ہیں۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بلا شبہ وہ خیال کی ہر وادی میں سر مارتے پھرتے، ایسی ایسی تشبیہات دیتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں، یعنی جو چیز ٹوٹل نان فکشن ہو ان کو فکشن بنا کے پیش کرتے ہیں، اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں۔ شاعری میں صرف باتیں ہی باتیں ہوتی ہیں، عمل نہیں ہوتا، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کا بکثرت ذکر کیا، اور جب ان پہ ظلم ہوا تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا، اور ظالم لوگ جلد جان لیں گے کہ کون سی لوٹنے کی خوفناک جگہ وہ لوٹیں گے۔ یہاں پہ ختم ہوتی ہے سورۃ الشعراء، اور اب سورۃ النمل شروع ہوگی۔ یہ بھی مکی سورت ہے۔ نمل چونٹی کو بولا جاتا ہے، اینٹ کو۔
توسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین ہدم و بشرا للمؤمنین، یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیات ہیں، یہ ہدایت اور بشارت ہے ان مومنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے ہیں، لہٰذا وہ بھٹکے پھرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہ زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ اب آگے اس سورہ میں آپ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی آئے گا۔ اور اے نبی، بلا شبہ آپ کو تو ایک حکیم اور علیم کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلگتا ہوا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم اسے تاپو۔ چنانچہ جب موسیٰ اس آگ کے پاس پہنچے تو اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہو وہ جو اس آگ میں ہے، یعنی اس نور میں ہے، اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اے موسیٰ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں، نہایت غالب، خوب حکمت والا، اور اپنا عصا ڈال دو۔ چنانچہ جب موسیٰ نے عصا ڈالا اور دیکھا کہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر پلٹا اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ مت ڈرو، بلا شبہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد برے اعمال کو بدل کر نیکی کی تو بلا شبہ میں غفور الرحیم ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو، وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا۔ یہ ان 9 نشانیوں معجزات میں سے ہے جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے واضح روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو سری جادو ہے، اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا، جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ پھر دیکھیے فسادیوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو خاص علم دیا تھا، اور ان دونوں نے کہا تمام ہم اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں بہت سے مومن بندوں پہ فضیلت دی۔ داؤد علیہ السلام فادر ہیں اور سلیمان علیہ السلام بیٹے ہیں، اور دونوں نبی ہیں اور دونوں بادشاہ بھی۔ اور داؤد علیہ السلام کا وارث سلیمان علیہ السلام کو بنا، اور اس نے کہا اے لوگوں، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف اللہ کا فضل ہے، فضل المبین۔ یہاں سے آپ کو سلیمان علیہ السلام کی پرسنالٹی ملے گی کہ ان کو ایک ایسی کنگڈم دی گئی تھی جس میں جن بھی کنٹرول میں تھے، جانوروں کی باتوں کو سمجھتے تھے، کمیونیکیٹ کرتے تھے، انسانوں کو، سب کو، اتنی بڑی کنگڈم، اتنی بڑی آرمی تھی۔ اور اس کے باوجود ایک فرعون کا پیچھے، ابھی کیوں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اور فرعون کا ہے؟ کیونکہ ایک فرعون کا تکبر تھا، اور اب ایک سیم آگے سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، وہ بھی اتنے بڑے بادشاہ تھے، وہ چاہتے وہ بھی کہہ دیتے میں بھی رب ہوں، میں جانور سے بات کرتا ہوں۔ وَحُشِرَتْ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر، آرمی، جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، اور ان کی درجہ بندی کی جا رہی، یعنی ہر چیز کو انہوں نے، ایک ہوتا ہے نا ایک پوری انوینٹری سسٹم، ایک ڈیٹا انٹری ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کتنی آرمی ہے، تو اتنا زبردست سسٹم تھا سلیمان علیہ السلام کا کہ انہیں ایک ایک کی خبر رہتی تھی، کتنے جن ہیں، کتنے انسان ہیں، کتنے پرندے، کتنے جانور، سب کنٹرول میں تھے ان کی آرمی میں۔ اب وہ واقعہ آتا ہے ورس 18، حتیٰ کہ جب وہ چوٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چوٹی نے کہا اے چوٹیوں، تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالے جبکہ انہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ ایک چونٹی کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اس پہ کفار کہتے تھے یہ مکھی مچھر چونٹی کی باتیں کیوں کرتے ہو، لیکن اس میں بھی نشانی ہے، چونٹی کی لائف نظر آ رہی ہے کہ وہ ایک چونٹی ہو کے اپنی پوری کالونی کو خبردار کر رہی ہے۔ جو کہا نا چونٹیوں کی وادی، وادن نمل، چونٹی اپنی پوری کالونی بنا کے رہتی ہے زمین کے اندر ہی اندر، اتنی بڑی کالونی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ڈگ کرتے چلے جائیں تو بہت نیچے تک وہ کالونی پھیلتی ہے، اس میں اتنی ملینز میں چونٹیاں ہوتی ہیں، اور ایک ڈسپلن کے ساتھ کام کرتی ہیں، کام کو ڈیلیگیٹ کرتی ہیں، کچھ سولجر چونٹیاں ہوتی ہیں، کچھ ورکرز ہوتی ہیں، کچھ کا کام سٹور کرنا ہوتا ہے، کھانے کو ذخیرہ کرنا ہوتا ہے، فوڈ کو، کچھ کو فوڈ کو لے کر آنا ہوتا ہے، اور دیکھا آپ نے اتنی سی چونٹی ہے کتنے سے پتے کو اٹھا کے لا رہی ہوتی، سب مل کے کام کو بانٹ کے کرتی ہیں۔ اور وہ جو ہول ہوتا ہے جہاں سے کالون انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ سولجر چونٹیاں کھڑی رہتی ہیں، اور اس ہول کو انہوں نے ایسا بنایا ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا انسیکٹ جو ہے نا وہ اپنا سر اس میں نہیں گھسا سکتا، ایک خاص اینگل ہوتا ہے کہ جس میں چونٹی ہی اندر جا سکتی ہے، اتنی ذہین ہوتی ہے ایک چونٹی۔ اس طریقے سے وہ ایک کالونی سسٹم بنا کے رہتی ہیں کام کو ڈیلیگیٹ کر کے، اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ سنسیئر ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پہ وہ کالونی تھی، اوپر کی گھروں سے باہر نکلی ہوئی تھی یہ چونٹیاں، اور ادھر سے سلیمان علیہ السلام کی آرمی آ رہی تھی۔ چونٹی دیکھتی ہے
آپ کو پتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی آرمی اوپر کی طرف ہوگی، چونٹی زمین پہ ہوتی ہے، اور اس نے سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان بھی لیا۔ کبھی سوچیں کہ چونٹی آپ کو مجھے بھی دیکھتی ہوگی، جو بچے مسل مسل کی چونٹیوں سے کھیل رہے ہوتے۔ تو اس چونٹی نے فوراً سنسیئرٹی سے اپنی پوری کالونی سے کہا اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، اپنے گھروں میں چلے جاؤ، مت نکلو گھروں سے باہر۔ یہ نہ ہو کہ سلیمان کے لشکر تمہیں کچل دیں۔ اور یہ نہیں کہا کہ سلیمان متکبر ہے، وہ تمہیں مار دے گا۔ اس نے کہا لا علمی میں، ان انٹینشنلی، انہیں پتہ ہی نہ چلے اور وہ تمہارے اوپر سے گزر جائیں۔ کتنی سنسیئر چونٹی تھی۔ تو اب دیکھیں سلیمان علیہ السلام اس واقعے کو دیکھ کے کیا لیسن لیتے ہیں، وہ ہنستے ہیں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام اس چوٹی کی بات پہ مسکرائے، ہنسے اور کہا اے میرے رب، قال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کتنی خوبصورت یہ بھی دعا ہے۔ مطلب وہ اس سے یہ لیسن لے رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، آج میں ایک چوٹی مجھے دیکھ رہی ہے، وہ اتنی خیر خواہ ہے، وہ میرے لشکر کو جانتی ہے، اور تو نے مجھے واقعی کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ فوراً شکر کرتے ہیں، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پہ اور میرے والدین پہ انعام کی۔ اپنے والدین کی نعمت کا شکر بھی بیٹا کر رہا ہے۔ ہمارے بچے کبھی کریں گے شکر کہ اللہ آپ نے ہمارے ماں باپ کو اتنی اچھی اچھی چیزیں دی ہیں، ہم اس پہ بھی شکر کرتے ہیں، اور آپ نے ہمیں اچھی چیزیں دی ہیں، ہم اس پہ بھی شکر کرتے ہیں۔ ہمارے بچے تو ہر چیز کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں، شکر گزاری تو ہے ہی نہیں ان کے اندر۔ اور یہاں سلیمان علیہ السلام اپنی نعمت کا شکر کی دعا مانگ رہے ہیں اور اپنے باپ کی نعمت کا، اور اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر دے۔ یہ ہے ان کا تکبر، نہیں ہے اپنی نیکیوں پہ، بادشاہت پہ۔ حالانکہ انہوں نے حدیث کا مفہوم میں دعا مانگی تھی، اللہ مجھے ایسی بادشاہت دینا جو تو نے کسی کو نہ دی ہو، اور اللہ نے انہیں وہی دی، لیکن انہوں نے تکبر نہیں کیا۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا، اب آگے سٹوری آتی ہے، بہت فیمس سٹوری ہے، بچوں نے بھی پڑھی ہوگی یہ سٹوری 20 آیت میں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے کہ مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ہوپو برڈ، کیا وہ موجود ہے یا غائب ہو گیا ہے؟ یعنی ایسا حساب رکھتے تھے، یہ ڈسپلن تھا کہ ایک پرندہ غائب ہوا اور ان کو پتا چل گیا فوراً۔ یہ ہوتا ہے ڈسپلن۔ ایسے بادشاہتیں چلتی ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں، پروجیکٹ ورک ہوتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیز کو اس طرح سے ڈسپلن کے ساتھ چلایا جاتا ہے، جماعتوں کو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمیں کلاس میں اگر اسٹوڈنٹ کو کہہ دیں آپ کل کیوں ایبسینٹ تھے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہ ایک چھٹی پہ بھی ٹیچر پوچھ لیتی ہیں کہ کیوں چھٹی کی، ریزن بتائیں۔ کیونکہ یہ ڈسپلن ہے، قرآن ہمیں سکھا رہا ہے یہ ڈسپلن۔ یہی بات ہے تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا، سخت سزا، یا اسے ذبح ہی کر دوں گا، یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے۔ پھر کیا ہوا، ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی کہ ہدہد آ گیا، اور اس نے کہا میں وہ بات معلوم کر کے آیا ہوں جو آپ کو نہیں معلوم۔ اب فرعون ہوتا تو ناراض ہو جاتا کہ تو مجھے کیسے کہہ سکتا ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے تو بہت چیزیں پتہ ہیں۔ لیکن ایک جانور اتنی ہمت کر رہا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا لیڈر اس کے ساتھ ایک اچھی ریلیشن شپ میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو آپ کو بھی نہیں پتا، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک یقینی خبر لائے ہوں۔ سبا جو ہے قوم کا بھی نام ہے، علاقے کا بھی نام ہے، یمن کا یہ علاقہ ہے، یمن۔ اسی لیے جو وہاں کی کوئین ہے اسے کہتے ہیں ملکہ سبا، کوئین آف شیبہ۔ بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پہ حکومت کرتی ہے، حدود آ کے بتا رہا ہے، اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے، اور اس کا تخت، تھرون عظیم الشان ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دی۔ ہدہد ایک جانور کہہ رہا ہے۔ اب یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، اس کو سٹوری مت سمجھے، بچوں کو تو ہم سٹوری کہہ کے سناتی ہیں، یہ حقیقت ہے کہ جانور میں اللہ نے یہ سمجھ رکھی ہے کہ اطاعت اللہ کی ہوتی ہے، انسانوں کی نہیں ہوتی، سورج چاند کی نہیں ہوتی۔ اور اسے شیطان کا کانسیپٹ ہے، ہدہد کو، ایک جانور کو بھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ وہ ملکہ سورج کو سجدہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ شیطان نے اس کے لیے یہ عمل بہت اٹریکٹیو بنا دیا ہے، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔ یہ کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزیں نکالتا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا ہم ابھی دیکھیں گے آیا تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے، کیونکہ اتنی بڑی آرمی تھی، سلیمان علیہ السلام کو پتا تھا سچ بول رہا ہے، لیکن جو ایک ان کے ایس او پیز کہلاتے ہیں ہر جگہ کے، تو وہ اپنے ایس او پی کے حساب سے چلتے تھے، پروٹوکولز کے حساب سے۔ تو انہوں نے کہا پہلے میں ویریفائی کروں گا یہ خبر سچی ہے یا نہیں، یہ ہوتی ہے ویریفیکیشن۔ میرا یہ خط لے کے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے،
پھر ان سے ذرا ہٹ کے دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ پرندے جو ہیں وہ ہم نے دیکھے نا، پیجنس انویلپس لے کے جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ خط میرا لے کے جاؤ۔ بلقیس نے کہا، اب یہ نام آتا ہے کوئین آف شیبہ کا، ملکہ سبا کا۔ بلقیس نے کہا، یعنی خط جب اسے ملا تو اس نے اپنے کیبنٹ سے، اپنے درباریوں سے کہا، اے درباریوں، بلا شبہ میرے پاس ایک خط ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان، بہت رحم کرنے والا۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بسم اللہ یہ آیت کا حصہ ہے، یہ الگ سے ایڈ نہیں ہے۔ یعنی سلیمان علیہ السلام کا اسٹائل پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن کرایا کہ یہ من جانب سلیمان کی طرف سے ہے، اللہ کے نام سے خط کو شروع کیا، اللہ کی تعریف شروع کرنے میں ہی ہو گئی کہ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے، رحیم، اور پھر آگے اس کا مینشن کیا، میسج کیا تھا کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے کہا، اے درباریوں، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کسی معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت تک نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی انٹیلیجنٹ قسم کی کوئین تھی جو اپنی پوری کیبنٹ کو اپنے ساتھ لے کے چلتی تھی۔ یہ ہے لیڈرشپ سکلز، کہ وہ سب سے کنسلٹیشن کر رہی ہے۔ چاہتی تو کوئین تھی، کہہ دیتی جو مرضی آئے میں فیصلہ کروں گی، لیکن اس نے کہا تم لوگوں کے ساتھ کنسلٹ کرتی ہوں، تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ہم قوت والے ہیں، جنگجو ہیں، فیصلے کا اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں آپ کیا حکم دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا۔ اگر وہ ڈکٹیٹر بن کے خود فیصلہ کرتی تو اس کی ٹیم کے اندر کیا ہوتا، گروپنگ ہو جاتی، اور وہ لوگ اس سے بددل ہو جاتے کہ سارے فیصلے خود کرتی ہے، ہم سے کچھ نہیں پوچھتی۔ اب کیا ہوا کہ اس نے وہ حجت پوری کر دی، کرنا اس کو خود ہی تھا فیصلہ، لیکن اس نے ایک فارمیلٹی پوری کر دی ان سے پوچھ کے کہ ان کے دل میں یہ آئے کہ دیکھو ہماری ملکہ ہم سے ہمیں اہمیت دیتی ہے۔ تو جس کو آپ کو اہمیت دینی ہوا کرے نا، بچوں کو بھی ان سے کنسلٹ کیا کریں، اس سے انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کی کوئی ویلیو ہے۔ اس نے کہا، بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اسے خراب کرتے ہیں، اس کے باعزت لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کریں گے۔ اب وہ اپنی قوم کو بتا رہی ہے کہ دیکھو، جنگ ایک سلوشن ہے کہ ہم اس خط کا جواب ایکسیپٹ کر لیں اور کہیں ٹھیک ہے ہم جنگ لڑنے کو تیار ہیں، لیکن یہ بھی سوچو کہ جنگوں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آج ہم سارے ملک بیٹھ کے اس قدر آسانی سے یہ باتیں کر لیتے ہیں، جنگ کر لو، فلاں کو مار دو، اس کو مار دو، مرنے مارنے کی باتوں سے آگے نکل جائیں، سکون کے ساتھ پیسفل لائف گزارنے کا سوچیں۔ اس نے یہ کہا کہ بعد میں کیا ملے گا، جنگ تو ہو جائے گی، بعد میں کیا ہوگا، علاقہ خراب ہوگا، لوگ مریں گے، بے عزت ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ تو اس نے پھر ایک اور چال چلی، اس نے کیا کیا، اس نے کہا بے شک میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، گفٹ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میسنجر قاصد کیا جواب لے کے لوٹتا ہے۔ چنانچہ جب میسنجر قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ وہ فوراً سمجھ گئے کہ مجھے رشوت دے رہی ہے، انہوں نے ایکسیپٹ ہی نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو، ریجیکٹ کر دیا انہوں نے۔ تو ان کے پاس لوٹ جاؤ، اور اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ تمہارے لوگوں میں ان کے مقابل آنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ پھر سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ان کے میرے پاس متی ہو کر آنے سے پہلے اس بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ اب سلیمان علیہ السلام جو ہیں انہوں نے ان کی رشوت کو ریجیکٹ کر دیا، اب انہوں نے بھی دیکھا کہ ملکہ بڑی سمارٹ ہے، گفٹ دے کے مجھے ٹیسٹ کر رہی تھی، تو اب انہوں نے ملکہ کو انسپائر کرنے کے لیے ایک تدبیر کی۔ وہ کیا کیا کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہے نا ہوا پہ کنٹرول تھا، فلسطین میں تھے اور وہ ملکہ یمن میں تھی، 1500 مائلز ڈسٹینس تھا، تو انہوں نے کہا کوئی ہے جو اس کا تخت، وہ تھرون جو ہے وہ اٹھا کے یہاں لے آئے۔ تو پھر قال افریت من الجن، جنوں میں سے ایک بڑا جن تھا، جائنٹ، افریت اسے کہتے ہیں، اس نے کہا میں آپ کو لا دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امین ہوں۔ تو سوچیں کیا زبردست ان کی آرمی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں یمن سے تخت اٹھا کے فلسطین میں آپ کو دکھا دوں گا۔ لیکن ہوا کیا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا۔ اب یہاں اللہ بتا رہے ہیں کہ فزیکل قوت اور طاقت کے سامنے علم کی قوت برتر ہوگی۔ ایک شخص تھا صاحب علم، اس نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے وہ تخت میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ وہ دیو سے، افریت سے بھی آگے نکل گیا،
اس کے پاس ایک ایسی ٹیکنالوجی ہوگی، کوئی ایسا علم تھا کہ اس نے کہا بس آپ پلکیں جھپکیں گے اور تخت آ جائے گا۔ اور پھر جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اب دیکھیں، یہ نہیں کہا کیا زبردست آرمی ہے میری، کیا میری حکومت ہے، یہ دیکھو میں کیسی کیسی ٹیکنالوجیز میرے پاس ہیں۔ فوراً کہا ہادہ من فضلی ربی، ہمیشہ کریڈٹ اللہ کو دیا تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری۔ تو جب آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز آپ کے پاس آ جائے کہ آپ نے اس کی خواہش کی اور ادھر وہ پلک جھپکنے میں آپ کے پاس آ گئی، تو آپ کیا بولیں گے؟ ہادہ من فضلی ربی۔ اور جو کوئی شکر کرے تو بس وہ اپنے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بلا شبہ میرا رب بے پرواہ اور کریم ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا تم اس کے لیے اس کے تخت کی شکل بدل دو، یعنی ٹوٹل نہیں چینج کیا، تھوڑی سی چینجز کرا دی۔ پھر کہا ہم دیکھتے ہیں کہ آیا وہ راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر انہوں نے اس کو یعنی بلایا۔ پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کیا تیرا تخت ایسا ہے؟ اور وہ بڑی سمارٹ تھی، اور وہ اگر وہ کہتی کہ ہاں یہ تو میرا تخت ہے تو اس کی بے عزتی ہوتی کہ تمہارا تخت دیکھو ہمارے پاس اتنی پاور ہے کہ ہم اٹھا کے لائے۔ تو اس نے بڑا اسمارٹ والا آنسر دیا، قالت کأنہ ہوا، وہ کہنے لگی گویا یہ وہی ہے، یعنی واقعی بالکل ویسا ہی لگتا ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم تابع دار بن گئے تھے۔ یعنی آدھی تو وہ انسپائر ویسے ہی ہو گئی نا سلیمان علیہ السلام کی ساری باتیں دیکھ کے۔ پھر کیا ہوا کہ فائنلی اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہیں اور وہ غلط دین پہ ہے۔ اس نے کہا اسے عبادت الہی سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ پھر اس کے بعد جب اس نے ایکسیپٹ کر لیا، پھر سلیمان علیہ السلام نے مزید اس کو آگے لے کے گئے اور اس سے کہا تو محل میں داخل ہو جا۔ پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو گہرا پانی سمجھا، یعنی ان کا محل اس زمانے میں ایسا تھا جیسے کرسٹل کلیئر فلورنگ میں آج کل کرسٹل اگر یوز کر لیا جائے، شیشہ ایسا یوز کر لیا جائے، اکثر آپ دیکھتے ہیں نا شیشے کے نیچے کی چیزیں کچھ دکھ رہی ہوتی ہیں، تو ایسا شیشے کا فلورنگ تھی، اور اس پہ اس سے کہا کہ تم چلو۔ جب وہ چلنے لگی تو وہ ایسا سمجھی کہ جیسے کہ یہ پانی ہے، تو اس نے فوراً اپنے جو پائچے ہوتے ہیں نا وہ ایسے اوپر اٹھائے، اپنی دونوں پنڈلیاں کھول دی اپنے اینکلز کے، کہیں میرے کپڑے پانی میں گیلے نہیں ہو جائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشوں سے جڑا محل ہے، یعنی یہ پانی نہیں ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب، بے شک اب تک سورج کی عبادت کر کے میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہو گئی۔ تو دیکھیں کسی کا دل مہمان نوازی سے بھی جیتا جا سکتا ہے بغیر لڑائی کیے۔ اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ لوگ دو فریق مومن اور کافر ہو کر جھگڑنے لگے۔ صالح نے کہا اے میری قوم، تم بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی طلب کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اب کیونکہ سارے انبیاء کے ذکر چل رہے ہیں تو یہ ملکہ بلقیس کا واقعہ ختم ہو کے سمود کا واقعہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں ایک لیڈرشپ سکلز کے لیسن یہاں ملتے ہیں، کنسلٹیشن اس نے کیسے کی، کیسے دل جیتا سلیمان علیہ السلام نے، کیسے وہ شکر گزار بندے تھے، بہت سے لیسن اس اسٹوری میں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا یعنی سمود نے کہا ہم تمہیں تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح نے کہا تمہاری نحوست تو اللہ کے پاس اس کے اختیار میں ہے، بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو، اور اس شہر میں 9 سرغنے تھے، 9 بدماش تھے، وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ کہ ہم ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے، یعنی ان کو مرڈر کر دیں گے۔ پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ یعنی اس زمانے میں بھی ایسے ٹیرر پھیلایا جاتا تھا کہ ایک نبی کے قتل کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی ایک چال چلی اور انہیں خبر تک نہ ہوئی۔ پھر آپ دیکھیں ان کی چال کا انجام کیا ہوا، بلا شبہ ہم نے ان کو اور ان کی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ چنانچہ یہ ہیں ان کے گھر، تبوک کے قریب ہے یہ جگہ، یہ ہیں ان کے گھر خالی اجڑے ویران پڑے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ بلا شبہ اس میں نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور ہم نے انہیں نجات دی جو ایمان لائے اور وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور یاد کریں لوط علیہ السلام کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے؟ کیا تم شہوت کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کے پاس آتے ہو؟ بلکہ تم لوگ تو جہالت کے کام کرتے ہو۔ پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو، کیونکہ یہ لوگ بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے۔ ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی تو ڈرائے گئے لوگوں پہ پتھروں کی
بدترین بارش برسائی گئی۔ اے نبی کہہ دیجئے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل الحمد للہ وسلام علی عبادی الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اور اس کے ان بندوں پہ سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا پارہ ختم ہوتا ہے۔ سورہ النمل کنٹینیو رہے گی، کل انشاءاللہ تعالی اللہ کے اذن سے 20واں پارہ شروع کریں گے۔ آج کے جتنے انبیاء کے ذکر آپ نے پڑھے ہیں اس پہ غور کریں، ان سٹوریز کو صرف سٹوری نہ بنائیں، اس میں سے لیسنز تلاش کریں۔ ڈیلی ہم آپ کو ایک ریویو بھیجتے ہیں، اردو میں بھی انگلش میں بھی، اور ایسی آیات جو تدبر کے لیے، ریفلیکشن کے لیے ہیں۔ آپ ان کو اپنی معمول کا رمضان میں ایک حصہ بنا لیں کہ ان کو کھول کے دیکھ لیا کریں تو اس کا ایک ریویژن ہو جائے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ختم کرتی ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔